अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारे लिए ये आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज फिर मसीह भाई और हमारे मुसलमान भाई एक जगह पे इकट्ठे हैं ताकि एक दूसरे के साथ दीनी गुफ्तगू कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे की जो के साथ गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो सकें। तो आज जिस ख़ास मौजू पे गुफ्तगू होना है वो है जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक बाइबल मुक़द्दस में, किताब मुक़द्दस में आया है या नहीं आया। तो हमारे दोस्त भाई शकील अहमद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और बड़ा इल्मी ज़ौक़ है उनका और काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, अध्ययन के बारे में बड़ा अच्छा रवैया रखते हैं, दूसरे मज़ाहिब के बारे में बर्दाश्त का दर्स देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो आज आए हैं और ये अपना दावा पेश करेंगे कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किताब मुक़द्दस में मौजूद है, पेशगोइयाँ मौजूद हैं, उनका नाम मुबारक मौजूद है और वो इसे साबित करेंगे। तो इनको जो रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे भाई पादरी ज़ियाउल मसीह साहब, किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है, उन्होंने थियोलॉजी में मास्टर कर रखा है और दीगर मज़ाहिब को पढ़ते हैं और एम.ए. इस्लामियत भी किया है, मुख्तलिफ़ जगह पे गुफ्तगू कर चुके हैं, आप इनको जानते हैं, फेमस है आपके यहाँ घर में भी, इस घर में भी आ चुके हैं 2-3 बार। तो वो इसको जवाबी दावे को जो है वो पेश करेंगे। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि दोनों भाई मौजूद हैं। इस गुफ्तगू का मकसद किसी के मज़हब को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद एक दूसरे के बारे में, किताबों के बारे में तफ़हीम की बात है कि लोग क्या समझते हैं। मुसलमान जिस तरह ये समझते हैं और अक़ीदा रखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है और मसीह इसके बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि अगर उनका ज़िक्र मौजूद हो तो हम सबसे पहले मानने वाले हैं। तो ये नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे से सीखना है, समझना है और अगर कहीं पे कोई गलतफहमी है दोनों जानब किसी तरह भी, तो उसको दूर करना है। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा भाई शकील को कि वो आएँ और अपना केस पेश करें और ये वक्त होगा उनके पास 20 मिनट का और फिर उसके बाद जनाब ज़िया भाई आएंगे 20 मिनट के लिए और उनका जवाब देंगे और इसी तरह ये सेशन चलेगा। आप खामोशी से बैठे रहें और तालीम जाने की या ऊंची आवाज़ वाह करने की ज़रूरत नहीं है, आप गुफ्तगू सुने और लुत्फ़ लें। शुक्रिया शकील भाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज का मौजू है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब मुक़द्दस यानी बाइबल में पेशगोइयाँ मौजूद हैं, क्या उनके आने के बारे में लिखा है कहीं, या जो है ये महज दावे ही हैं। तो हम अपनी इस नशिस्त में कोशिश करेंगे कि इस मौजू को कवर करें और हम जानें कि क्या सच्चाई को जानें कि क्या वाकई उनके मुतालिक कुछ मौजूद है या नहीं। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं मौजू शुरू करता हूँ क्योंकि टाइम कम है, 20 मिनट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पेशगोई होती क्या है। सबसे पहले पेशगोई की डेफिनेशन होनी चाहिए बहुत वाज़ेह हर एक के ज़हन में, ताकि फिर बात आगे बढ़े। पेशगोई का मतलब ये होता है कि मुस्तकबिल में होने वाले किसी वाक़ये के बारे में पहले ही बता देना, पेशगी इत्तला दे दी जाए मुस्तकबिल में होने वाले किसी वाक़ये के बारे में। और मसलन जो है किसी ख़ास शख्सियत के बारे में कहा जाए कि ये फ़लाँ तारीख़ को इसे फ़लाँ कामयाबी मिलेगी, ये एक पेशन गोई है। और जैसे मसलन अगर हम छोटे लेवल पर बात करें, हम किसी अपने दोस्त के बारे में पेशगोई करें, उसको बताया गया कि वो फ़लाँ दिन इस कलर की शर्ट पहनेगा। मतलब ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ छोटे छोटे कि ये पेशगोई होती है कि फ्यूचर में एक वाक़या होना है तो आप ऑलरेडी उसके बारे में बता देते हैं।
اچھا تو یہ ان جنرل تھی. اگر ہم مذہب کے پرسپیکٹو میں بات کریں, مذہب کے فریم آف ریفرنس میں بات کریں, تو کیا اس میں بھی اس کا یہی ڈیفینیشن ہے پیش گوئی کی؟ تو یقیناً یہی ڈیفینیشن ہے, اس سے مختلف نہیں ہے کہ کتاب مقدس میں یا قرآن شریف میں یا کسی بھی مذہبی کتاب میں اس طرح کی پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ مستقبل کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے آلریڈی. اچھا جیسے مثلا ہم کلیم کرتے ہیں مسلمان کہ استثناء 18 کے 18 میں ایک نبی مسیح موسیٰ ایک نبی جو ہے اس کے آنے کی پیشن گوئی ہے, یا جیسے ہمارے مسیحی بھائی یہودی بائبل یا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے کلیم کرتے ہیں کہ مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے یسی کے تنے سے کمپل نکلے گی, یا جو ہے اس طرح کی دوسری بے شمار جو ہمارے مسیحی بھائی کلیم کرتے ہیں. تو یہ ہوگی ان جنرل کہ مذہب میں بھی پیش گوئی کی وہی ڈیفینیشن ہے اور اسی کے مطابق چلا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیشہ ہر پیشن گوئی جو ہے وہ اسی ڈیفینیشن کے انڈر آتی ہے؟ کیا جتنی بھی پیشن گوئیاں بتائی جاتی ہیں, مثلا ہم بتاتے ہیں, ہم مسلمان بتاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے, جتنی پیشن گوئیاں بتاتے ہیں, یا مسیحی بھائی بتاتے ہیں یہودی بائبل یا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے کہ یسوع کے بارے میں لکھی ہیں, کیا وہ ساری پیشن گوئیاں جو میں نے ابھی ڈیفینیشن بتائی ہے پیش گوئی کی اس کے انڈر آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی ڈیفینیشن کے انڈر آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی میں چند مثالیں دیتا ہوں اناجیل سے بھی, عہد جدید سے بھی, اور عہد عتیق سے بھی کچھ پیشن گوئیوں کے میں حوالے دیتا ہوں, حضرت مسیح کے بارے میں بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس ڈیفینیشن کے تحت مطلب پوری طرح نا پیشن گوئیاں نہیں آ رہی. مثلاً جو عہد جدید میں جناب مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ جب وہ مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں, جب جناب مسیح چھوٹے تھے ان کو لے کے ان کے والدین جب مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں, تو یہ لکھا ہے کہ پیشن گوئی یہ پوری ہوئی کہ مصر سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. یہ عہد عتیق میں ایک ریفرنس ہے اس کا. تو لیکن جب ہم وہ ریفرنس دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ آیت پوری نہیں ہے. آیت پوری یہ ہے کہ جب اسرائیل مصر کی غلامی میں تھا, میں نے اس سے پیار کیا اور مصر سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. یعنی یہ جو مصر سے بیٹے کو بلانے کی بات ہو رہی ہے یہ کسی مستقبل میں آنے والے بندے کی بات نہیں ہو رہی. ایک تو یہ دیکھیں نا ماضی کا صیغہ ہے بلایا, دوسرا یہ کہ یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے جو وہ مصر کی غلامی میں تھے. اچھا تو یہاں سے کچھ ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جو ہم نے ڈیفینیشن کی تھی پیش گوئی کی کہ مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں یا کسی آنے والے شخصیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن دیکھیں اب ہمارے سامنے ایک واضح جو ہے پیش گوئی ہے جس کو رسولوں نے پیش گوئی کہہ کر لکھا ہے عہد جدید میں, ہمارے سامنے پیش کیا ہے. لیکن دیکھیے جب ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو پیشن گوئی ہے ہی نہیں عہد عتیق میں, وہ تو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اور ماضی کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب اسی طرح کی ایک ریفرنس جو ہے ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ استثناء میں جو ہے کہ خداوند سینہ سے آیا اور سعیر سے ان پہ آشکارا ہوا, کوئی فران سے جلوہ گر ہوا, 10,000 قدسیوں میں سے آیا, اس کے دانے عادات شیشے جو تھی. اب دیکھیں یہ بھی بالکل وہی چیز ہے جو بھی میں نے بتایا ہے, جو مصر سے میں نے اپنے بیٹے کو بولا اسی طرح. اب جب اس کا تھوڑا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو ہمارے مسیحی بھائی جیسے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں خداوند کے آنے کی بات ہے, کسی نبی کے آنے کی بات نہیں ہے. اور جی دیکھیں یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ خداوند سینہ سے آیا, یہ کوئی مستقبل کی پیش گوئی نہیں ہے. اچھا اب ان دونوں کو جو میں نے پہلے حضرت مسیح کے بارے میں جو پیش گوئی پیش کی اور جو اب یہ پیش گوئی ہے, اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں, دیکھیں جو اعتراضات اس پہ ہو رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی ہے وہ بینی ہی وہی اعتراضات جو جناب مسیح کے بارے میں پیش گوئی ہے اس پہ بھی صادق آ رہے ہیں. مثلا کہ خداوند سینہ سے آیا ماضی کا واقعہ ہے, ادھر کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا ماضی کا واقعہ, کوئی مستقبل کی بات نہیں ہوئی. اچھا
اس کے بعد کہا جاتا ہے دیکھیے جی یہاں خداوند کا لفظ ہے, کسی نبی کے آنے کی بات نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں یہ مجازی طور پہ ہے, یعنی جب کوئی نبی آتا ہے تو اصل میں خدا کا پیغام لے کے آتا ہے, تو یعنی خدا ہی آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں لٹرلی لیں, مجازی نہ لیں. تو ٹھیک ہے ہم لٹرلی لے کے چلتے ہیں. پھر وہاں پہ لکھا ہے جی اسرائیل جب چھوٹا تھا, وہاں یہ تو نہیں لکھا نا جب میرا مسیح چھوٹا تھا. لٹرلی اگر ہم لے کے چلیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اعتراضات ہم جو پیش کرتے ہیں ان پہ کیے جاتے ہیں, یعنی وہی جناب مسیح والی پیشن گوئی لاگو ہوتے ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ جن دلائل سے ہماری پیش کردہ پیشن گوئیاں ریجیکٹ ہوتی ہیں, یعنی انہی دلائل سے جو اناجیل میں پیش گوئیاں مسیح کے بارے میں ہیں وہ بھی اسی طرح ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, اس کے بعد مثلاً اسی پیشن گوئی میں کہ 10,000 قدسیوں میں سے آیا, تو اس میں جیسے ہم اس کو اگر ہم کمپیئر کریں کہ وہ جو کماری حاملہ ہوگی, اب دیکھیں جو لفظ ہے وہ ہے الما, جس کا ترجمہ کماری کیا گیا ہے. الما کا مطلب کماری نہیں بلکہ عورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نوجوان عورت. کماری اس کا مطلب نہیں ہوتا, اس کے لیے بطولہ ایک لفظ ہے اس میں ہیبرو میں. لیکن دیکھیں جو انجیل میں کلیم کیا گیا وہ یہی کلیم کیا گیا ہے, متی رسول یہی کلیم کرتے ہیں کماری حاملہ ہوگی. اچھا, یعنی کہ پھر ہمارے مسیحی بھائی اب الما لفظ کو لے کے لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں جی نہیں دیکھیں اس کا ایک مطلب کماری ہو سکتا ہے, اس طرح سے ہو سکتا ہے, اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو بالکل یہی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو لفظ ہے جس کا ترجمہ 10,000 قدسیوں ہے, 10,000 جس کا ہے, اس کا بلکہ اگر آپ دیکھیں ڈکشنری میں تو اس کا ایک مطلب 10,000 بھی ہے, اگرچہ اس کے دوسرے مطلب بھی ہیں, ہزاروں بھی ہے, اس کا مطلب لاکھوں بھی ہے, لیکن اس کا مطلب 10,000 بھی ہے. تو کیوں اپنی دفعہ تو آپ کہتے ہیں نہیں الما کا مطلب کماری بھی ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, جب ہم وہی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ 10,000 ہو نہیں سکتا بلکہ ہے, لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم ترجمہ کیوں نہ چوز کریں. یعنی بالکل پیرالل چلتی ہیں دونوں پیشن گوئیاں. ایسے نہیں ہے کہ جو ہے اگر ایک کو رد کیا گیا دوسری رد نہیں ہو رہی. جن دلائل سے آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کو رد کرتے ہیں وہی دلائل اپلائی کریں, بالکل کسی اور چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی دلائل آپ جب مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں پیش کی ان پہ اپلائی کریں اور آپ کو سیم ریزلٹس ملیں گے. اچھا, یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو پیشن گوئی کی تعریف تھی وہ اس سے ڈفرینٹ ہو رہی ہیں پیشن گوئیاں. یعنی بعض اوقات پیشن گوئی موجود ہی نہیں ہوتی, اس کا سیاق و سباق ہی کوئی اور ہوتا ہے. لیکن متی رسول بھی خاص طور پہ کوئی ہمیں نظر بظاہر نہیں آ رہی ہوتی. اسی طرح ہم کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے, لیکن ہمارے مسیحی بھائیوں کو یا دوسروں کو وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا, تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم جیسے کم علم لوگ وہ بھی دیکھ کے ایک بتائی جانے والی پیشن گوئی کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اصل میں تو اس کا سیاق و سباق کچھ اور ہے, یہ تو پیشن گوئی ہے ہی نہیں. تو کیا وہ جو رسول تھے کیا وہ ایسے ہی کم علم تھے کہ انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم پیشن گوئی بنا رہے ہیں جبکہ یہ پیشن گوئی نہیں بن رہی؟ یا جیسے ہم کچھ پیشن گوئیاں کلیم کرتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو کیا ہم جان بوجھ کے زبردستی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن متی رسول زبردستی بنا رہے تھے وہ پیشن گوئیاں جو بن نہیں رہی تھی. مثلاً کماری حاملہ ہوگی, اس کا تو کوئی کسی ہزاروں سال بعد آنے والے کسی بندے کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے اس پیشن گوئی سے. یہ تو جو ہے اگر آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں اسی طرح جیسے ہماری پیش کردہ پیشن گوئیوں کو رد کیا جاتا ہے دلائل جس طرح وہی دلائل, کہ آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں. سیاق و سباق اس کا یہ ہے کہ جو اخذ بن یوتام یہ اسرائیل کا بادشاہ تھا یسایہ کے دور کا, اس کے لیے یہ ایک نشان تھا. دو بادشاہ جو تھے وہ اسرائیل کے لیے ایک تھریٹ تھے, اور یسایہ نبی نے آخذ کو تسلی دی کہ یہ جو تھریٹ کرتے ہیں اسرائیل کو, ان کے لیے ایک نشان ہے کہ ایک عورت حاملہ ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا, اور وہ بیٹا اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا نہیں سیکھے گا کہ یہ جو دو بادشاہ تھریٹ کرتے ہیں اسرائیل کو یہ زیر ہو جائیں گے. اچھا, تو لیکن دیکھیں متی رسول یہاں سے کچھ اور نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, اس کا نام ایمانویل ہوگا,
اور یہ سارا کچھ. تو کیا انہیں نہیں نظر آ رہا؟ وہ صحت و سبات کو نہیں دیکھ رہے؟ انہیں کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کسی مسیح کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اخذ کو ایک اخذ کے لیے ایک نشان، اخذ بادشاہ کے لیے ایک نشان دیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں جناب مسیح کے دور کے یہودی یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی ہیں، جو ماضی کے یہود ہیں، وہ بائبل مقدس کو کس طرح سمجھتے تھے، وہ تورات کو کس طرح سمجھتے تھے، وہ باقی صحائف کو کس طرح سمجھتے تھے، ان کے معیار کیا تھے، ان میں جانا پڑے گا. تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ جو پیشن گوئی ہمیں نہیں نظر آتی وہ متی رسول کی کیوں نظر آ رہی ہے، جو پیشن گوئی ہمارے مسیحی بھائیوں کو کیوں نہیں نظر آتی وہ ہمیں کیوں نظر آتی ہے پیشن گوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو 4 درجے تھے سمجھنے کے، کتاب مقدس کو سمجھنے کے یہودیوں میں. آج کل ان کا اتنا رواج نہیں ہے، آج کل وہ صرف 1 درجے میں ہی سمجھتے ہیں جو پلین ٹیکسچوئل میننگ ہوتا ہے اس میں. لیکن ماضی میں 4 درجے تھے. ان کے نام اس طرح سے شاد، یہ عبرانی نام ہے، شاد، رمز، درش، سود. یہ 4. شاد کیا تھا؟ شاد وہ لیول تھا انڈرسٹینڈنگ کا جو بالکل پلین اور کنٹیکسچوئل ہے، جیسے آج کل ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہے نا، اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا کا منشا کیا ہے اس سے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کا سیاق و سباق دیکھیں. جب آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے تو بہت واضح ہو جائے گا کہ اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے. اور جب آپ اس میں دوسری چیزیں دیکھ لیں گے، یعنی اس میں الفاظ کا مطلب دیکھ لیں گے یا اس طرح کی چیزیں دیکھ لیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹائم کتنے لگے مجھے بتانا؟ 4 منٹ رہ گئے. اچھا صحیح ہے. تو اس کے آگے دوسرا جو لیول تھا، لیکن صرف یہی لیول نہیں تھا یہودی میں سمجھنے کا، بلکہ ایک اور لیول تھا. وہ لیول تھا رمز، اس کے آگے درش، پھر سود. رمز جو ہے عبرانی میں کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں رمز، ہماری زبان میں رمز کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ کنٹیکسچوئل میننگ کو چھوڑ کے جو الفاظ میں سے کوئی رمز نکلتا ہے، کوئی راز کی بات وہ دریافت کرنا چاہتے ہیں عبارت میں اتر کے وہاں سے کچھ نکالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس طرح یہ ان کے لیے عام سی بات ہے، وہ اس طرح بھی سمجھتے تھے. اور پھر ان لیولز میں رمز، درش، سود، یہ جو اگلے لیول ہیں، ان میں وہ سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے تھے. وہ ایک بعض اوقات ایک لفظ سے پورا ایک تصور برآمد کر لیتے تھے. یہ ان میں تھا. اور جیسے مثلا پوچھا گیا کہ مسیح کہاں پیدا ہوگا، اناجیل میں لکھا ہے نا، تو انہوں نے فوراً بتا دیا کہ بیت لحم میں پیدا ہوگا. آپ پورے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کنسلٹ کر دیجیے، کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ وہ واضح طور پہ اس طرح شاد لیول میں، جو ہم لیول کنٹیکسچوئل جو ہم لیتے ہیں سیاق و سباق والا لیول، کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ وہ جو ہے پیدا ہوگا بیت اللہ میں، بلکہ وہ کچھ ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے. وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اگر میرے پاس حوالہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ بیت اللہ میں افراطہ تو ہرگز چھوٹا نہیں ہے، تیرے میں سے ایک سردار نکلے گا، اور یہ وہ. اور اگر ہم اسی ریفرنس کا سیاق و سباق دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے یہ حزقیہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جو ہے اس میں یروشلم کی تباہی کا ذکر ہے، پھر ایک سردار کے نکلنے کی بات ہے بیت اللہ سے. اور وہ سردار اگر آپ کنٹیکسٹ اس کا دیکھیں تو وہ اسور کو تباہ کرے گا، جو اسور حملہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل پہ. اور جب ہم دیکھتے ہیں اسور کو تباہ کس نے کیا، 2 تواریخ 32 کی 22 میں لکھا ہے کہ وہ حزقیہ تھا جس نے تباہ کیا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حزقیہ کے بارے میں ہم سیاق و سباق کو دیکھیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اور لیولز بھی تھے سمجھنے کے، تو ان لیولز میں وہ سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے تھے، اور وہ راز کی باتیں خدا کے کلام سے ڈسکور کرنا چاہتے تھے. تو بےعینی ہی یہی معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا اس دور کے یہودیوں کا. وہ بھی اسی طرح سارا کچھ سمجھتے تھے. اسی لیے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جس نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ کہاں سے آئے گا، اور وہ کہاں ہجرت کرے گا، اور اس کے بارے میں یہ ساری باتیں جو تھی وہ آلریڈی مینشن تھی. اچھا اب ایسے ہے کہ ٹائم کتنا رہ گیا؟ 1 منٹ رہ گیا. لیکن ابھی تو یہ صرف 10 منٹ اور بات، یہ صرف تعارف تھا، کیونکہ وہ یہ صرف تعارف تھا. ابھی پیشن ہوئی ہے، پیش کرنی میں نے شروع نہیں کی. اگر اجازت ہو تو 10 منٹ تو 10 منٹ چلیں، ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں 10 منٹ میں کور کر لوں. اچھا یعنی اگر میں تھوڑا سا 1 منٹ کے اندر تشریح میں بتاؤں، مختصر طور پہ بتا دوں اختصار کے ساتھ کہ میں نے ابھی تک کیا کہا ہے. وہ یہ کہا ہے کہ جو پیشن گوئیوں میں بہت دفعہ سیاق و سباق نہیں دیکھا جاتا، اور یہ عمدن کرتے تھے یہود.
کیونکہ ان میں صرف ایک لیول نہیں تھا سمجھنے کا جو ہمارے یہاں ہم نے آج کل بنا لیا کہ ایک ہی لیول ہے سمجھنے کا. سیاق و سباق دیکھو اور فائنل کر دو گے یہاں کیا لکھا ہوا. ان میں اور لیول بھی تھے اور وہ ان لیولس کو یوز کر کے جو رمز درش اور سود ہیں ان لیولس کو یوز کر کے وہ کلام خدا کے کلام میں سے راز کی باتیں جانتے تھے اور سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے تھے. تو متی رسول جب یہ ساری پیشن گوئیاں بتا رہے تھے جو سیاق و سباق دیکھنے سے پیشن گوئیاں نہیں لگتی تو وہ کوئی پاگل نہیں تھے نعوذ باللہ کہ وہ اس طرح کی بتا رہے تھے. وہ انہی لیولز میں سمجھ رہے تھے خدا کے کلام کو جن لیولز میں کیا ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کو نہیں دیکھا جاتا. اور بالکل یہی بات یہود مدینہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ وہ جو کہتے تھے مثلاً عبداللہ بن سلام سے پوچھا گیا کہ جو ہے کیا واقعی تورات میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عبداللہ بن سلام کی یہودی ربی تھے یہود مدینہ میں مسلمان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان لے آئے تھے. انہوں نے بتایا ہاں واقعی لکھا ہے اور جو یہ صاحب 42 کا حوالہ ہے وہ انہوں نے سارا بتایا کہ وہ جی سرکنڈا نہیں توڑے گا, وہ بازاروں میں شور نہیں کرے گا, وہ خدا کا چنیدہ ہے, وہ اس طرح اس طرح سارا یہ بلکہ ایک ریفرنس اس کا موجود ہے, یہ حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام نے اس طرح بتایا. تو یعنی یہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھا کیونکہ اگر کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو وہاں بتایا جا رہا ہوتا ہے جی کہ وہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے وہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف وہ مسیح کے دور کے یہود اس طرح نہیں کرتے تھے, اگلے لیولز میں نہیں سمجھتے تھے بات کو, بلکہ یہود مدینہ تک وہ انہی لیولز میں سمجھتے تھے جس میں وہ سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے تھے. اچھا خیر, تو اب میں کچھ پیشن گوئیاں پیش کرتا ہوں. مثلا استثناء ہے 18 باب کی 18ویں آیت. اچھا اب ایسے ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں کے بارے میں جو ہے رمز درش یا سود یعنی جو اگلے یہ لیولز ہیں انڈرسٹینڈنگ کے یہ کن چیزوں پہ اپلائی کرتے تھے. یہ وہ پہلے اشاعت میں یعنی کنٹیکسچوئل میننگ میں سیاق و سباق میں ایک پیشن گوئی دیکھتے تھے کسی کے بارے میں, ٹھیک ہے, وہاں سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے, باقی ہر بندہ اسے پیشن گوئی کہے گا, کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا وہ پیشن گوئی نہیں ہے. پھر وہ مثلاً کسی نبی کے بارے میں پیشن گوئی ہے, پھر اس نبی کے بارے میں مزید کس طرح کی پیشن گوئیاں ہو سکتی ہیں وہ سمجھنے کے لیے وہ پھر اگلی لیولز پہ جاتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن پہلے وہ اپنی بنیاد بناتے تھے اشاعت میں یعنی پہلے لیول میں سیاق و سباق میں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیاق و سباق میں کہاں اس طرح کی چیز بنتی ہے وہ استثناء 18 کی 18 ہے یعنی توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت وفات کے قریب جو ہے ایک پیشن گوئی بتائی کہ مستقبل میں آنے والے ایک نبی کے بارے میں بتایا. اچھا تو وہ یہ ایک لیول ہے, یہ ایک بنیاد ہے جو میں کیس پریزنٹ کر رہا ہوں. یہ ایک بنیاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشاعت میں پہلے درجے میں سیاق و سباق میں واضح پیشن گوئی کی. اور پھر اس واضح پیشن گوئی کی بیس پہ ہم بہت ساری دوسری پیشن گوئیاں پیش کرتے ہیں جو سیاق و سباق میں دیکھنے سے بظاہر پیشن گوئیاں نہیں لگتی لیکن وہ جیسے مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں اسی طرح وہ بھی پیشن گوئیاں ہیں. اچھا تو اگر ہم استثناء 18 کی 18 کیونکہ اس میں سبھی کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند تیرے لیے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانی نبی موسیٰ کہتے ہیں خداوند تمہارا خدا تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانی کی نبی برپا کرے گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا, ایسا ہوگا جو اس کا نام اس کی بات نہ سنیں وہ امت میں سے نصف دور, یعنی وہ سارا کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو اس کا اگر ہم سیاق و سباق دیکھیں تو سیاق و سباق یہ ہے کہ جب یہود وہاں پہ بسنے کے لیے جا رہے تھے ارض مقدس میں تو وہاں پہ بہت سارے جادوگر فالگیر اس طرح کے لوگ رہتے تھے اور جو وہاں لوگ بستے تھے وہ ان کی سنتے تھے, وہ ان سے جا کے پوچھتے تھے اچھا اب کل کیا ہونے والا ہے, مستقبل میں کیا ہوگا, یہ اچھا شگون ہے برا شگون ہے. تو انہیں کہا گیا تم ان کی نہ سننا بلکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے لیے ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا. اچھا اس کا مطلب کہ اچھا اور دوسری ایک یہ وجہ بیان کی گئی ہے اس نبی کے آنے کی, وہ جو موسیٰ کی مانی نبی ہے کہ تم اس کی سننا. اور دوسرا جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یعنی تم نے جو حورب میں مجمع کے دن خدا سے درخواست کی تھی کہ ہمیں پھر خدا کی آواز نہ سننی پڑے, نہ اس کے وہ آتشی جو اس کی پریزنس ہے وہ دوبارہ ایکسپیرینس کرنی پڑے تاکہ ہم مر نہ جائیں. یعنی اس لیے وہ نبی آ رہا ہے کہ یہود ڈائریکٹلی خدا کی بات نہیں سن سکتے, انہیں ایک نمائندہ چاہیے جو خدا کی بات سن کے ان تک پہنچائے. اچھا تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو اس میں
جو ماڈرن یہودی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جی اس میں کسی ایک نبی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایک نبوت کے سلسلے کے بارے میں ہے پیشن گوئی، کہ وہ ایک پورا نبوت کا سلسلہ قائم ہوگا، اور وہ جو مجمع کے دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم خدا کی آواز نہیں سن سکتے، وہ خود خدا کی آواز نہ سنیں گے بلکہ وہ نبی خدا کی آواز سن کے انہیں بتایا کریں گے، لیکن وہاں ایک نبی کا ذکر پھر کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر انبیاء کا سلسلہ تو خدا کہہ سکتا تھا نبی آئیں گے، بہت سارے نبی آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں ایک نبی، تو اس کا مطلب ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک نبی سے مراد پورا ایک جیسے ایک شخص پوری قوم کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، اس کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، اس طرح ہمارے نبی جو ہیں امام الانبیاء ہیں، وہ جب ایک ان کے بارے میں بات کی گئی ہے تو ان میں سارے نبیوں کے بارے میں بات ہو جاتی ہے، جب لیڈر پوری اپنی قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہ اس طرح وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی آپ دکھائیں اسرائیل کو کہاں بھائیوں میں سے کہا گیا ہے، اسماعیلیوں کو کہاں اسرائیلیوں کو بھائی کہا گیا ہے، تو یہ پیدائش 16 باب کی 12ویں آیت ہے، وہاں لکھا ہے اسماعیل کے بارے میں کہ وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بتا رہے گا، تو دیکھیں یہاں اسماعیل کو اسرائیلیوں کا بھائی کہا گیا ہے، وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اچھا، اب موسیٰ کی مانند نبی، اب مانند پہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی جاتی ہیں، یہ اس سے مراد وہ ہے، اس سے مراد یہ سارا کچھ، لیکن کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کیا چیز موسیٰ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ اس کی شریعت ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے دوسروں سے۔ سب نبی اسی شریعت کے خادم بن کے آئے ہیں، سب نے یہی کلیم کہ ہم کوئی شریعت نہیں لے گئے، موسیٰ کی شریعت کے خادم ہیں۔ ایون مسیح علیہ السلام کہتے ہیں یہ سمجھو کہ ہم کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، نئی شریعت لے کے آئے بلکہ جو پہلے سے شریعت موجود ہے اسے پوری کرنے آئے ہیں، یعنی خود مسیح جو ہے وہ اسی شریعت کے تابع ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو موسیٰ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص شریعت لے کے آتا ہے تو وہ موسیٰ کی مانند ہوگا، یہ موسیٰ کا امتیاز ہے، یعنی موسیٰ کی مانند ہونے سے مراد صحابی شریعت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی شریعت تھے۔ اچھا، اور اس کے بعد باقی کلام منہ میں ڈالوں گا، اور جو کوئی اس کی بات نہ سنے گا وہ اچھا ہاں، ایک اور بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی آگے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں وہ نبی ہوں جس کے بارے میں لکھا گیا ہے، تو خدا نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ اگر آپ استثناء 18 باب 18ویں آیت سے اگلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو گستاخ بن کر ایسی بات کہے جو خدا نے نہیں کی تو وہ ہلاک ہوگا۔ اگرچہ ہماری اردو بائبل میں اس کا ترجمہ ہلاک کر دیا جائے بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں جو عبرانی الفاظ ہیں وہ مت کا لفظ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہلاک ہوگا، وہ مر جائے گا، خدا اسے کامیاب نہیں ہونے دے گا اس کے مشن میں، وہ اپنا ادھورا مشن چھوڑ کے ذلت کی موت مرے گا، تو یہ بھی ایک اس کی علامت ہوگی۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ اپنا مشن کمپلیٹ کیا، اور بالکل جب دین مکمل ہو گیا، آیات خدا نے نازل کر دی، اس کے بعد وہ رخصت ہوئے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے جی آپ آسمان اور زمین کی کتابیں لاتے ہیں، آپ یہ تو پہلے دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کہاں کیا کہ میں موسیٰ کی مانند ہوں، تو اس کے لیے قرآن مجید کی 73ویں سورت کی 15ویں آیت ہے، وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عربوں کو مخاطب کر کے تمہاری طرف ویسا ہی نبی بھیجا ہے جیسا ہم نے بنی اسرائیل کی طرف، جیسا فرعون کی طرف ہم نے بھیجا تھا، ویسا ہی نبی جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو یہاں جو ہے خود خدا نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کلیم کرنا، خدا نے بتا دیا کہ وہ موسیٰ کی مانند ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ مسیح جو ہیں وہ موسیٰ کی مانند ہیں، تو اور وہ اس میں ان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہے کہ کہاں مسیح نے کہا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ تو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ جہاں پوچھا گیا کہ آپ بلکہ جہاں مسیح نے پوچھا اپنے حواری سے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی کہتا ہے یہ نبیوں میں سے ہے، کوئی کہتا ہے یہ ایلیا ہے، اور اسی طرح دعوے کرتے ہیں، تو آپ نے پوچھا تم کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم جو مسیح، تو جناب مسیح نے اس کی تصدیق کی، اور تو یہ ایک ہم بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب مسیح نے کہاں دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا، وہ تو مسیح ہیں، تو آپ جو ہے اس کو استثناء 18 کو ثابت کریں گے جناب مسیح کے لیے، اس کے لیے پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی بھی ہوں، وہ تو مسیح ہیں، اور جو مسیانک آفس ہے وہ پروفیٹہڈ کے آفس سے بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ اور اسی طرح بے شمار اور حوالے ہیں جو اکثر پیش کیے جاتے ہیں، میرا ٹائم میرا ختم ہو گیا، 1 منٹ ہو گیا۔ اچھا، وہ بے شمار حوالے ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں، اور جیسے مثلاً ہاں، اور ایک بخاری والیوم 5 بک نمبر 59 اور حدیث نمبر 700 ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے آپ کو موسیٰ کی مانند قرار دیا، اس میں اس طرح ہے کہ
حضرت علی کو کہا گیا ہے کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اور بھی پیشن گوئیاں ہیں جو کہ انشاءاللہ میں ریبٹل سیشن میں کچھ پیش کروں گا. اور جو ہے فی الحال کے لیے اتنا ہی. شکیل بھائی وہ کہ ان کے پاس وقت تھوڑا بھی تھا اور بڑھایا بھی گیا تھا. انہوں نے اپنا کیس بڑی خوبصورتی سے پیش کیا. انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ پیشن گوئی کے بارے میں انبیاء سابق اور علماء کرام کیا اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں, اس کی تعریف کیا کرتے ہیں, اور پھر انہوں نے اس تعریف کے بعد بھی بتایا کہ کس طرح جو ہے ملہم جو ہے جس پر الہام آتا ہے وہ کس طرح اس تعریف سے باہر بھی نکل جاتا ہے اور مجازی طور پر اس کو بیان کرتا ہے. تو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا. وہ کہ یہ زیادہ پیشن گوئیوں کو ابھی پیش نہیں کر پائے تو بھی استثنا 18 باب کو انہوں نے پیش کیا. ہم شکر گزار ہیں ان کے. اور اب بھائی ضیاء سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اس پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. شکریہ. اسی کے نام سے آج کی بات چیت کا آغاز جیسا کہ ہمارے بھائی اپنا شکیل صاحب جو کر چکے ہیں اسی کو کنٹینیو رکھیں گے اور اسی کی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں ہے, اور اگر ہے تو مسیحیوں کو اس سے کیا پرابلم ہے, اور اگر نہیں ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ مسیحیوں نے آج تک ایسا کیوں نہیں سوچا اور وہ اس کو کیوں جھٹلا رہے ہیں. کیا ان کی پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, یا ان کی ان کے ساتھ مطلب اسلام کے آنے سے پہلے ہی ان کے دشمن ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان باتوں کو رد کر دیا یا ایسا کیا ہے. تو ابھی کافی ساری باتیں کی ہیں. اب شکیل بھائی نے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پیشن گوئی کو پرکھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. کئی دفعہ پیشن گوئی پیش گوئی لگ رہی ہوتی ہے اور کئی دفعہ پیش گوئی نہیں لگ رہی ہوتی, اور وہ کسی واقعے میں لکھی ہوتی ہے بائبل میں کسی طرح سے ہے. لیکن جہاں تک انہوں نے کوئی تھوڑی سی بات چیت کی ہے یسوع مسیح کی پیش گوئیوں کی, اور کس طرح سے انہوں نے کہا کہ کس طرح سے یہودی جو ہے وہ اسی یسوع کی پیش گوئیوں کو جو پرانے عتیق میں آئی ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں, اور اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مسیحی پیغمبر اسلام کی پیش گوئیوں کو جھٹلاتے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ جیسے وہاں پہ لکھا مصر سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا, تو بعد میں جب عیسیٰ مسیح کے یا یسوع مسیح کے والدین انہیں مصر میں لے گئے اور پھر وہاں سے واپس بلایا, تو متی یوسف لکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی جو ہے وہ پوری. اور اسی طرح سے انہوں نے اور بھی اس میں بتایا کہ وہاں پہ ایک تمہاری حاملہ ہوگی, اور وہ لگتا ہے کہ یہ اس بادشاہ کے متعلق تھی جس کے اس کے باپ کے شروع میں جس کا نام آیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو ایک آنے والے ایک ہستی کے لیے تھی, مسیح یسوع کے لیے تھی. اور ایسا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح کی جو یہ ساری بات چیت ہے, اور متی رسول نے جو بات چیت اپنے ہم مذہب بھائیوں کے ساتھ اس وقت کی یسوع مسیح کو لے کر, تو وہ پہلے سے کہہ چکے تھے. جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح کی جو ساری کہانی تھی, وہ چونکہ یسوع مسیح کو جو تھا ان کو موعود مسیح ہونے کی حیثیت سے ان کی جو تاریخ تھی وہ بنی اسرائیل قوم کی تاریخ میں دہرائی جا رہی تھی, کیونکہ بنی اسرائیل قوم جو تھی, بنی اسرائیل قوم اور یسوع مسیح کی تاریخ وہ بالکل جیسے ان کے ساتھ ہو رہا تھا ویسے, جیسے بنی اسرائیل قوم کو بھی کہا گیا کہ وہ طاق ہے, اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بھی کہا کہ میں انگور کا کیلی. بنی اسرائیل قوم کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا, اور پھر یسوع مسیح کو بھی. یعنی کہ مسیح یسوع جو تھے وہ بنی اسرائیل قوم کی نمائندگی کر رہے تھے, لہٰذا بہت سی باتیں جو بنی اسرائیل قوم کی تاریخ میں ہوئی تھی وہ یسوع مسیح کی زندگی میں ہو رہی تھی. تو اسی بات کو
جو متی رسول تھا وہ انہیں دکھا رہا تھا. جیسے کہ اس وقت جب وہ اسیر ہو کے گئے تو راخل جو ان کی ماں تھی وہ روئی اور رو رہی تھی اور بین ڈال رہی تھی, سب کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا, اور بالکل یہی علاقہ تھا جہاں میں ہوا تھا. اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اب راخل پھر رو رہی ہے کہ جب مسیح یسوع جو کہ بنی اسرائیل قوم کا کہ نمائندہ کی حیثیت سے آیا ہے, اور اس کی طرح اس کی زندگی میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ بچے منوائے گئے ہیں اور پھر سے جو ہے مائیں رو رہی ہیں. اس نے کہا ویسے ہی رو رہی ہے جیسے راخل رو رہی ہے, جیسے کہ وہ ہمارا ایک پنجابی شاعر لکھتا ہے کہ آج آنکھاں وارث شاہ دے قبرہ میں چھپو. تو اس طرح سے وہ بات کر رہا تھا کہ یہ دیکھو کہ وہ اس وقت ہوا تھا, اب ہوا ہے, اب بھی مجھے یاد آ گیا کہ یہ ہوئی بات. اور پھر جب ہم کماری کی بات دیکھتے ہیں تو کماری کی بات جو کہی یہودیوں نے کہ بھی ہم نہیں مانتے مسیح یسوع کو, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی وہی یہودی تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو مانا اور آ کر ساری دنیا میں مسیحیت کو پھیلایا. اور وہی تھے, ان میں سے کچھ جو تھے وہ رہ گئے, اور رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان کے دل کو سخت کیا ہوا ہے, وہ بھی آ جائیں گے. لہٰذا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کماری لفظ تھا یہ خود یہودیوں نے جو بائبل مقدس کا ترجمہ جو کیا ہوا تھا, انہوں نے عبرانی سے ہٹ کر جو ترجمہ کیا ہوا تھا تو سیپٹوجینٹ جسے کہتے ہیں افتادی ترجمہ, اس میں انہوں نے پہلے سے اس کو کماری خود ہی لکھا ہوا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے صرف ان کو ریفرنس دیا تھا کہ آپ لوگوں نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا, تو اب ایسا ہو گیا تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں. اور خیر جو علمہ اور بطولہ والی جو بات ہے اس پہ بھی خیر بات وہ نہیں ہے, لیکن علمہ اور بطولہ پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ کیا ہے, لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے. ہم سیدھا اس بات پہ آتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی جو استثنا 18 باب اس کی 18 آیت میں لکھی ہے پیشگوئی, اس پر آتے ہیں. تو انہوں نے جو جیسا کہ ہمارے مسلمان دوست اکثر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استثنا 18 باب 18 آیت میں جو لکھا ہے کہ وہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا, اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا سنے گا تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تو اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. اور جیسا کہ شکیل صاحب نے بتایا بھی کہ یہاں پر اس کا وہ قتل کیا جائے یا قتل ہو یا اس کا کچھ بھی جو ہے نا وہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دراصل جو ساری بات ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی تھی تو وہ کیوں کی کہ دراصل خدا جو تھا یہودیوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمیں خدا دکھایا جائے, اور یہ خواہش جو ہے نا یہودیوں کی نہیں پورے سب انسانوں کی بھی اسی طرح کی خواہش ہے کہ ہمیں خدا نظر بھی آئے, ہم خدا کو دیکھ بھی سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے جاہ و جلال میں آپ اسے دیکھ نہیں سکتے, اور اگر انسان اس کے جاہ و جلال میں دیکھ لے اسے تو وہ مر جائے گا. لہٰذا پھر بھی اس ان کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے موسیٰ نے کہا, موسیٰ نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ادھر آ جائیں, اور وہ اس پہاڑ کے چوگرد جمع ہو گئے اور ان کو کہا کہ اس سے آپ نے ارد گرد دور دور رہنا ہے اور پھر خدا جلوہ گر ہوگا. اور جب خدا ظاہر ہوا اپنے پورے جاہ و جلال میں, اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر اس پہاڑ کو آگ لگ گئی اور پہاڑ لگ گئی اور پھر بادل گرجے اور وہاں پر زلزلے جیسی سچویشن اور یہ سب ڈر گئے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس طرح کا نہیں دیکھنا خدا, اس یہ تو ہمیں اپنی جان کی پڑ گئی تھی, ہمیں کوئی اور طریقہ کرو, ہم دیکھنا بھائی چاہتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کہ ہم مار جائیں. اب خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا کہ آپ مجھے بھی دیکھو گے اور آپ مرو گے, ایسا کوئی میں پروگرام بناتا ہوں. اب اس ریفرنس میں یہ والی بات آتی ہے کہ یہاں سے میں پڑھتا ہوں, اور لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا. یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تم نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پہ سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مار نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا جو کچھ کہتے ہو سو ٹھیک کہتے ہو, اور میں ان کے لیے انہی کے بھائی. آگے یہ پیشن ہوئی یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ خدا اپنا جلوہ دینے جا رہا ہے اور وہ والی درخواست پوری کر رہا ہے, اور اس کے آگے لکھ رہا ہے کہ ایک نبی برپا کرو. اس کے آگے یہ لکھ رہا ہے کہ وہ نبی آئے گا تم اس کی سننا, اور یہاں پر بھی دو نبیوں کا ذکر ہے.
یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے, یہاں ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہاں پر ایک نبی کا ذکر نہیں ہے, یہاں پر 2 نبیوں کا ذکر ہے. اگر آپ دیکھیں تو پہلا نبی جس کے بارے میں لکھا ہے, وہاں لکھا ہے اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا, اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. لیکن آگے لیکن کی بات آ گئی ہے, یہاں پر لیکن ڈال کر ایک اور نبی کی بات بتائی ہے کہ ایک جھوٹا نبی بھی آئے, ایک جھوٹا نبی بھی آئے گا. اب اس کی نشانی یہ ہوگی, اس کی نشانی یہ سن لو کہ بات وہ ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا, یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کے لائق ہے یا نبی قتل کیا جائے. اب یہاں پہ 2 سٹینڈرڈ بتائے گئے تھے اسی حوالے میں کہ ایک تو میں نے تمہاری اس درخواست کے مطابق میں خود جسم لے کر اس دنیا میں آؤں گا اور آپ میں سے کوئی بھی مجھے دیکھ کر مرے گا نہیں, اور اس وقت میں انسان بن کے آؤں گا, ایک نبی کی صورت میں آؤں گا. ہوگا تو میں مجسم خدا کی حیثیت سے, لیکن آؤں گا میں ایک نبی کی صورت میں, کیونکہ آپ کو صرف یہی سننے کی عادت ہے کہ جو آ رہا کون آیا اللہ خدا کے نام سے تو آپ اسے نبی کہتے ہیں. لہٰذا آپ کو اس طرح سے نشانی بتائی گئی کہ میں ایک نبی, تاکہ آپ یہ سمجھو کہ کوئی خدا کی طرف سے کوئی چیز خدا کی طرف سے, لیکن اصل میں خدا ہی جسم لے کر آ رہا تھا تاکہ آپ اسے دیکھیں بھی اور مرے بھی نہ. اور وہ اس طرح سے آئے, جیسے فرض کرے آپ نے, اگر آپ کہیں کہ جی میں نے چونٹیوں سے میں بات کرتا ہوں, میری بات نہیں سمجھتی, میں انہیں کہتا ہوں ادھر کو نہ جاؤ, آگے پانی ہے, مرو گی, گرو گی, تذاب گرا ہوا ہے, لیکن تو میں کیا کروں؟ تو آخر بہت سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ چونٹی بن کر ان کے اندر چلے جائیں اور ان سب کو بتائیں کہ ادھر کو نہ جاؤ, تو پھر پاسبل ہے. ویسے تو آپ ان کو بتاتے بتاتے بھی ان کے 10-12 مار دو گے. تو لہٰذا اسی طرح کی بات اگر اس کو چھوٹے معنوں میں سمجھا جائے تو اس طرح سے یہاں پر ہوا کہ خدا نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, کہ وہ نبی یہ ہوگا. ابھی بھائی میں کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ مسیح نے تو اپنے آپ کو نبی نہیں کہا, انہوں نے تو واقعی یہ کہا کہ بھئی نبی جو تھے ان میں سے سب سے بڑا جو تھا وہ تو یوحنا اصطباغی, وہ نبوت تو اس کے تک رہی. ٹھیک ہے, اب تعارف کیا کروا رہا تھا عیسیٰ مسیح, یسوع مسیح, وہ کہہ رہا تھا دراصل میں تو مجسم خدا ہوں, نبی سے بڑا ہوں. گو کہ وہ آپ کو جب آپ فوجی ٹریننگ کرتے ہیں, آپ چاہے کیپٹن ہوں, آپ چاہے کرنل ہوں, آپ کو دیکھ کر لوگوں نے کہنا فوجی ہے, کہ بھائی یہ فوجی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی یہ فوجیوں میں سے کرنل ہے, یہ فوجیوں میں سے جنرل ہے, یہ فوجیوں میں سے لیفٹیننٹ ہے. لہٰذا وہ نبی کا تعارف تو تھا ہی, لیکن دراصل وہ مجسم خدا کی صورت میں تھا. وہ یہ انہیں بات کروانے کی کوشش کر. اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر 2 نبیوں کا ذکر ہے, اور اسی حوالے میں آگے جب ہم 20ویں آیت سے پڑھتے ہیں لکھا ہے لیکن جو نبی, آگے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نبی قتل کیا جائے, وہ نبی. اسی لیے جب عیسیٰ مسیح سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی جب ان سے پوچھا اس سے کہ تو وہ نبی ہے, تو اس نے کہا نہیں میں تو وہ نبی نہیں ہوں, کیونکہ وہ نبی نہیں تھا. انہیں پتا تھا وہ نبی تو نیگیٹو کریکٹر ہے, وہ نبی تو ایک جھوٹا نبی ہوگا, اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ باتیں کہے گا جو میں نے اسے کرنے کے لیے نہیں کہیں, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی اور معبود کا نام لے گا, وہ یہوہ خدا کا نام نہیں لے گا, وہ کسی اور معبود کا نام لے گا جو کہ بائبل میں استعمال نہیں ہوا. آپ بائبل میں جتنے سارے مذاہب ہیں, چاہے وہ اسلام ہے, چاہے وہ ہندوازم ہے, چاہے وہ سکھزم ہے, ان کے جو بھی خدا ہیں, ان کے خداؤں کا کوئی نام جو ہے بائبل کے خدا کے ساتھ میچ نہیں کرتا, کیونکہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے میں نے ان سے اپنا نام چھپا لیا. کیوں چھپانا پڑ گیا؟ کیونکہ ساری باتوں کی نقل ماری جا رہی تھی اور اس کے سٹینڈرڈ کی کمپنی بنائی جا رہی تھی, سارے رنگ بھی وہی ڈالے جا رہے تھے, اور وہ اب نام ہی صرف رکھنا رہ گیا تھا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لاہور میں جب پیپسی کولا کی نقل بنائی تو انہوں نے مکہ کولا بنائی, اور پھر اس کا رنگ بھی کالا رکھا اور اس کا ڈھکن بھی ریڈ بنا دیا. اور مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ اپنا نام خدا نے چھپا لیا, خدا نے کہا اس کی نشانی یاد رکھنا, وہ کسی اور معبود کا نام لے گا, وہ میں جو بائبل میں خدا کا نام لکھا ہے وہ نہیں لے گا. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی بائبل میں تو خدا کا نام جو ہے وہ اللہ بھی آیا ہے اردو کے معنوں میں, اردو بائبل میں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ترجمہ ہے, کیونکہ بائبل کا جو ترجمہ جو مارٹن ہینری نے کروایا تھا جب, تو اس وقت 3 مسلمان اردو کے اسکالر تھے جنہیں ہائر کیا گیا تھا پیسے دے کر, اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. اس میں بابر علی, فطرت اور ثابت ثالث تھے, اور انہوں نے کیا تھا. لہٰذا انہوں نے جہاں اسپرٹ آف گاڈ اس کا ترجمہ روح اللہ کر دیا, اور سن آف گاڈ کی جگہ الہ زادہ لکھ دیا. اصل میں متن میں نہیں ہے, متن میں یہ نام نہیں ہے. لہٰذا
اگر آگے آگے آپ دیکھتے ہیں تو آگے لکھا ہے کہ اگر اور وہ نبی قتل کیا جائے اور وہ جو کچھ کہے اگر وہ نہ ہو تو ایسی میں اس میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ کون سی ایسی باتیں جو تھیں وہ اسلامی روایات میں احادیث میں ہمیں ایسی بہت سی باتیں ملتی ہیں جس میں خود ہی بتایا گیا ہے کہ یہ باتیں آپ پیغمبر اسلام نے کی اور وہ پوری نہ ہوں، اور وہ اس پہ ایک بحث چلتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسی بھی باتیں ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس حوالے کو پیغمبر اسلام کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو پھر لوگ اس سے اسی طرح مطلب نکالیں گے، لہٰذا ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ضد کر کے اس کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے متعلق ہے، تو یہ تو دراصل دو نبیوں کی بات کر رہا ہے اور اس میں ایک جو ہے نا جھوٹے نبی کی بات کر رہا ہے، اس کے لکھا وہ قتل کے لائق ہے، لہٰذا اس کی نہ تم سننا، اس کی نشانی یہ، اور بار بار کہا گیا تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے تو اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں بلکہ اس نبی نے گستاخ بن کر خود اب سے کی ہے۔ تو یہ یہاں پہ پورا جو 22ویں آیت تک ہے، استثنا 18 باب 18ویں ایسے آپ اگر آپ 15ویں سے لے کر اس کو 20-22 تک پڑھیں تو یہ مدعا ہے یہاں پر۔ لہذا اس کو اس کے ساتھ ملانا ایک جو ہے وہ خطرناک بات ہے، اس کو نہیں ملانا چاہیے، پیغمبر اسلام کی طرف اس حوالے کو نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نبی ہے جس نبی کا ایسا نبی ہے جو کہ جو ہے خدا کے معیار پر نہیں ہوگا بلکہ وہ جھوٹ بولنے والا ہوگا۔ لہذا ہمیں یہ اپنے بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ اس حوالے کو اس میں نہ پیش کیا کریں، کیونکہ اس کی تشریحات جو ہیں وہ پھر نہ صرف اہل اسلام بلکہ جو بھی مسیحیوں کے دوسرے فرقے ہیں جو مسیح کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اس کا ایج لے کر اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے کہ تیرے بھائیوں کی بات ابھی بھائی کر رہے تھے کہ دیکھیں جی اسماعیل کو تو کہا گیا بھائی، دیکھا کہ تو اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا، لہٰذا وہ بھی ان کا بھائی ہی تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھائی مذہب سے پھر جائے وہ بھائی نہیں رہتا، گل مک جاتی ہے۔ اس ویسے تو سارے بھائی ہیں ہم، لیکن جو جس مذہب میں نہیں رہا اس کی قوم بدل گئی۔ اب دیکھیں گے جو اسماعیل تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی ماں جو کہ مصر کی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی بھی مصر کے لوگوں سے ہی کروا دی اور پھر وہ مصر والوں کا ہی ہو گیا، اور پھر یہوہ خدا کے ہیکل میں یا اس میں اس کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ وہ ہیکل میں آیا اور ہیکل میں اس کے بچوں نے کوئی ایسا کام کیا، بلکہ وہ نکل گئے، وہ اس سے نکل گئے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، خدا کوئی کسی کو ایک کو چن لیتا تھا، وہ خدا کے حضور آ جاتا تھا، دوسرا نکل جاتا تھا بت پرستوں کے ساتھ جا کے مل جاتا تھا۔ کیا ایسا یعقوب کے اور عیساؤ کے ساتھ نہیں ایسا ہوا؟ دونوں ایک ہی باپ کے بچے تھے، لیکن جب وہ نکل گئے تو اس کی قوم علیحدہ، اس کی قوم علیحدہ۔ لہذا یہاں پر قوموں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ اس قوم کا جو ہوگا، بنی اسرائیل ایک بعد میں ایک قوم کہلانے لگی کہ وہ اس قوم کا اگر ہوگا تو پھر اس کو یہ والی برکت مل جائے گی، لیکن اگر وہ مذہب بدل چکا ہے، مذہب بدل کے کسی اور جگہ چلا گیا ہوا ہے اور اس کا اس خدا سے تعلق بھی نہیں رہا اور اس نے اس خدا کو چھوڑ دیا ہوا ہے، تو پھر ختم ہے، پھر وہ ان کا ساتھ نہیں رکھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی بہت سے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جب بھی 12 قبیلوں کی آپس میں بات ہوتی تھی تو وہ جو بھائی ان کے نکل گئے ہوتے تھے، جا کے غیر قوم کے ساتھ مل گئے ہوتے تھے، انہوں نے وہاں ایک نیا مذہب کھڑا کر لیا، کیونکہ یہودیوں کے جتنے لوگ باہر نکلے ان سے جدا ہو گئے، ادھر جا کے انہوں نے ایک نیا مذہب بنا لیا، کیونکہ انہیں خدا کی کچھ باتیں پتہ تھی، لہٰذا انہوں نے کچھ بت پرستی مکس کی، کچھ کرا کے اپنا ایک نیا وہ وہاں پر ٹینٹ لگا لیتے تھے۔ لیکن یہ جو خدا کی قوم تھی، یہوہ خدا کی قوم جو بنی اسرائیل کے نام سے کہلانے لگی تھی، یہ خالصتاً ادھر ہی رہی، حالانکہ خون کے تعلقات ان کے تھے، ان کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ آج بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ مسیحیت سے اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام میں مسیحیت سے چلا جاتا ہے، اس کا پھر وہ اپنی اس قوم کا ممبر نہیں رہتا، اس کو اس قوم سے متعلقہ جو باتیں وہ نہیں ملتی۔ ہاں اس کی اگر کوئی جائیداد ہے تو وہ اسے مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو اسماعیل تھے ان کو ساری خدا اس کے باپ نے پورا اس کا جتنا اس کا بنتا تھا اسے دیا ہے، یعنی کہ اگر باپ کے 10 مربے تھے تو 5 اسے ملے ہوں گے۔ لیکن ایک بات گدی نشینی کی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں یہاں پیروں کے 10 بچے ہوتے ہیں لیکن سارے بچوں کی جائیداد ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن گدی کسی ایک کو ملتی ہے۔ اور گدی نشینی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ گدی کس کو ملے گی، اس کو نبوت کا اس کو کس میں ملے گی۔ اور اس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا بھی ہمارے ساتھ قرآن شریف کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن شریف بھی اس کے حق میں ہے کہ جو تمام انبیاء تھے، سلسلہ نبوت تھا،
وہ اسحاق کی نسل کے ساتھ ہیں. اگر آپ سورہ عمران 3:34 میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک سلسلہ وار نبیوں کی ترتیب دی گئی ہے کہ یہ نبی اس میں اسماعیل کا نام نہیں ہے. ایون کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن شریف میں کبھی بھی اسماعیل کو بطور نبی اپنے خاندان کے ساتھ نہیں لکھا گیا. اس کا کہیں لہجہ جا کے لکھا ہوا ہے ہاں اسماعیل بھی ایک نبی تھا، یہ بھی لکھ لو. یعنی کہ اصل میں یہاں پر اس کا نام آنا چاہیے تھا اپنے باپ اسحاق، آنا چاہیے تھا ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، اور پھر آگے یعقوب آنا چاہیے تھا. لیکن آپ قرآن شریف کی ترتیب بھی دیکھ لیں آیات کی تو آپ کو وہاں پر یہ ترتیب نہیں ملے گی. آپ کو وہاں پر یہ ترتیب ملے گی ابراہیم، اسحاق، یعقوب. دی میں نے کتاب نبوت اور پیغمبری ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد کو. یعنی یہاں پر دیکھیں صاف صاف کچھ بچوں کو نکال دیا ہے حالانکہ ان کا خونی رشتہ ہے. یہاں لگن بات گدی کی ہو رہی ہے کہ گدی کس کو ملے گی، آگے نبوت کس میں آئے گی. اور ہم یہاں پر دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے. اور پھر آپ سورہ مریم 19:41 میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلہ نبوت بس سلسلہ اسحاق کس طرح سے ہوتی ہے. ابراہیم، سورہ ابراہیم 14ویں سورت اس کی 39ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں. سورہ ہود 11ویں سورت ہے اور اس کی 69 سے 71 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک پورا طریقہ کار تھا کہ لکھنے کا کہ آپ نے دیکھا اور کہ اس کو. اور پھر درود شریف کی اگر آپ بات کریں تو درود شریف کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ جس طرح تم نے ابراہیم اور اس کی اولاد کو برکت دی اسی طرح حضرت محمد اور اس کی آل اولاد کو برکت دی. اگر دیکھو مطلب یہ دعا سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ اب ابراہیم کی اس نسل میں نہیں آ رہے، آپ نکل گئے ہیں، آپ ان کا واسطہ دے کے بات کر رہے ہیں. مطلب فرض کرو میں نواز شریف کے گھر جا کر دعا کروں تو میں تو یہ دعا کروں گا نا کہ نواز شریف کی ساری شریف فیملی کو برکت دے. اگر میں وہاں پر جا کے یہ دعا کروں کہ نواز شریف کو بھی برکت دے اور میری درخواست ہے کہ جس طرح نواز شریف کو برکت دی اسی طرح حمزہ شریف کو بھی برکت دے، تو وہ سب کہیں گے جی وہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کی خاندان کے لوگ ہیں، کٹھی دعا کر دیں، یہ کوئی لہدہ نہیں ہے. تو جب اس طرح کا فکر آتا تو پتہ چلتا ہے کہ لہدہ ہے بھائی، ان کے لیے دعا لہدہ اس واسطے سے کی جا رہی. لہٰذا یہ جو اسٹیشن 18 باب اس میں بات کی کہ تیرے بھائیوں میں سے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بائبل میں ہمیں جب بھی وہ آپس میں بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی جو ہیں وہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو اب ہمارے اس مذہب کے ساتھ جو ہیں وہ متفق ہیں اور وہی بھائی ہیں، اور دوسرے جو نکل گئے ان کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ضرور ہے لیکن اب وہ نکل گئے ہیں اور اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے. اگر آپ قضات 20ویں باب اس کی 13ویں آیت میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اس لیے ان مردوں کو ہمیں دو اور بنیامینوں نے اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا کہا نام مانا. یہ آپس میں 12 قبیلوں کو ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے. تو خدا نے جب کہا تمہارے بھائیوں میں سے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ان 12 قبیلوں کے اندر کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ اس میں سے نکل گئے ہیں ان کا خونی رشتہ ضرور ہے، وہ تو ظاہر ہے آدم کی وجہ سے سب کا ہی آپس میں خونی رشتہ ہے، لیکن پھر بھی گدی اس کو ملتی ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، عہد ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ خدا نے جب اس کو کہا ہے پیدائش میں تو خدا نے اسے کہا کہ تیرے اب بیٹا ہوگا، اور جو ابراہیم تھا اس نے خدا سے کہا خدا یہ تیرے حضور اسماعیل ہی جیتا رہے تو کافی ہے، تو کیا مجھے نئے بچے کی بات بتانے لگ گیا. تو اس نے کہا، اور خدا نے پھر آپ سے کہا ساری جو تیری بیوی ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں 17واں باب پیدائش 17 اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا اور قومیں اس کی نسل سے ہوئی عالم کے بادشاہ. تب ابراہیم سرنگور ہنس کر دل میں کہنے لگا کیا 100 سال کے برس کے بڈھے اور کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو 99 برس کی اولاد ہوگی. اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. خدا نے کہا تو نے مجھے دے تو دیا ہے اسماعیل، لیکن خدا نے اسے ڈانٹا. اس نے کہا نہیں میں ایسا ہے. تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا. مطلب خدا نے اسے چپ کرا دیا کہ تو جس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تیرا پلوٹا بیٹا ٹھیک ہے، پہلا وہ ہو گیا، لیکن گدی نشینی کا عہد جو میرا ہے وہ بھائی اس بیٹے کے ساتھ ہے. اور لہٰذا آگے لکھا ہے اور فرمایا تجھے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھو اور میں اور اس کی اولاد کو کے ساتھ اپنا ابدی عہد باندھوں گا. اس کی اولاد کے ساتھ بھائی اپنا ابدی عہد باندھوں گا. اور وہ عہد کیا تھا؟ نبوت کا. دی میں نے کتاب نبوت اور پیغمبری ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد کو. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ خاندان میں جب خاندان کے نام آ رہے ہیں اسماعیل کا نام نہیں آ رہا ہے.
لہٰذا یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہمارے مسلمان دوست جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کو اسماعیل کی اولاد سے گردانتے ہیں اور گرداننے کے بعد وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اسماعیل کی اولاد میں ہونے کے سبب سے وہ ادھر آ سکتے ہیں، تو یہ اصول نہ بائبل کا ہے اور نہ قرآن شریف نے ایسا بتایا ہے کہ اب اگر آپ کہیں گے جی قرآن شریف میں تو لکھا ہے اسماعیل بھی نبی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی اور اسماعیل کا، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، وہ اگر تو اسماعیل، آج بھی لوگوں کے نام اسماعیل ہے، وہ کوئی اور نبی ہوگا جس کا نام اسماعیل تھا، لیکن وہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہوتا تو اس کا نام ضرور اپنے خاندان کے ساتھ آتا، اپنے خاندان کے ساتھ آتا، جہاں اس کا باپ کا نام تھا ابراہیم، اسماعیل، اس کا نام بھی پہلے آنا چاہیے تھا، اظہار، اور پھر یعقوب کی بات ہوتی، لیکن خدا نے اتنی مطلب کلیئر کٹ بات یہاں پر کی ہے کہ اس نے کہا ابراہیم، اظہار، اور پھر آگے یہ بھی نہیں کہ شک میں رہ جاؤ، اظہار تو کہ پھر بکھر گئی، پھر اس کے بیٹے کا بھی نام بتا دیا کہ نہیں یعقوب، اس کے بعد یعقوب، حالانکہ عیسیٰ کو پھر یہاں سے کاٹ دیا۔ آپ کہیں گے جی عیسیٰ کا تو خونی رشتہ تھا، عیسیٰ کھڑا ہو کے کہے گا جی میں بھی نبی ہوں، میرا تو باپ ابراہیم نہ خونی رشتہ ہے، لیکن یہ خونی رشتے کی وجہ سے گدیاں نہیں ملتی، نبوتیں نہیں ملتی، کتابیں نہیں ملتی، یہاں اس کے ساتھ عہد ہوتا ہے۔ خونی رشتے کے سبب سے آپ کو گھر کی چیزیں ملتی ہیں، آپ کو باپ کے جو مویشی کا آدھا حصہ ملتا ہے، زمین کا آدھا حصہ ملتا ہے، لیکن یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری اس بات کو جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو بات کی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ موسیٰ کی مانند ہیں، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام نے فرمایا، حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی نبی کی بھی مانند نہیں، ابھی انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اگر آپ بخاری شریف جو ہے اس کی جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 335 اور پھر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 438 پھر جلد نمبر 2 اور اس کی 3122 پھر اور مسلم شریف اور اس کی حدیث نمبر 1163 1163 اس میں لکھا ہے میں نبیوں میں سے کسی کی بھی مانت نہیں ہوں۔ پیغمبر اسلام نے تو یہ بات ہی کاٹ دی کہ یہ مجھے مانت والی بات کریں ہی نہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ کی، اگر آپ کہیں کہ یہ کہتے ہیں جی موسیٰ کی جو ہے پیغمبر اسلام سے مماثلت ہے، کیونکہ آپ کا بھی ایک والد تھا اور موسیٰ کا بھی ایک والد تھا، میں نے ایسا اچھا چلو میں نے جنرل بات کر رہا ہوں، اچھا چلیں تو، لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ خاص باتوں پر دھیان دیتے ہیں کہ بھئی خاص باتیں جو تھیں ان میں کیا کیا تھیں ملتی آپس میں، تو کچھ ایسی خاص باتیں تھیں کہ دیکھیں جب عیسیٰ مسیح کی ولادت ہوئی تو بچے قتل کروائے گئے اور خود عیسیٰ بچ گئے، اور جب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو بچے مروائے گئے اور خود موسیٰ بچ گئے، اور پھر اس طرح کی یونیک باتیں جو کسی کا، اگر آپ کہیں گے جی آپ نے جنگیں لڑی اور موسیٰ نے بھی جنگیں لڑی تو جنگیں تو ہٹلر نے بھی لڑی، اور اس طرح کی یہ مثال جائز نہیں ہوئی۔ لہٰذا یونیک باتیں جو موسیٰ کی ہیں کہ موسیٰ کو بھی دیکھیں جو آسمان خدا سے باتیں کرتا تھا اور عیسیٰ کے ساتھ بھی خدا کے ڈائریکٹ بات چیت ہوتی تھی، اور اس طرح کی جو خاص باتیں ہیں کہ وہ یہودا کے قبیلے تھا وہ بھی اسرائیلی تھا وہ بھی، اور یہ لاوی کے قبیلے تھا وہ یہودا کے قبیلے، یہ بھی 12 قبیلوں میں سے ہی بات ہے ان کی آپس میں، لہٰذا ہمیں ان کو اس کے ساتھ ملانا چاہیے، اور استثنا 18 کو کہیں بھی اور آپ لے کر اگر جائیں گے تو وہ مزید مسئلے جو ہیں وہ پیدا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کیس پریزنٹیشن کو ختم کرتے ہیں اور باقی بات بہت شکریہ جناب، میں شکر گزار ہوں کہ اجمل خان صاحب اور ریاض بھائی بھی آگے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نبی علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ کتاب مقدس میں ہے، اور ایک پوائنٹ اس میں رہ گیا جو شکیل کہ سملیرٹیز بیان کرتے ہوئے شریعت، تو انہوں نے ایک ہی بیان کیا تھا کہ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ ضیاء بھائی اس کا رسپونڈ کریں گے شاید اگلے سیشن میں، تو اب میں دعوت دیتا ہوں شکیل بھائی کو کہ وہ آئیں اور اس کے اپنا جو ہے کو آگے چلائیں اور اپنے مضمون کو مکمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ریبٹل سیشن میں جو ضیاء بھائی نے پوائنٹ اٹھائے ہیں میں ان کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جو متی رسول پیشن گوئیاں بتا رہے تھے وہ پہلے سے انہیں
انہوں نے یہ سب لکھا ہوا تھا یہودیوں نے. انہوں نے پہلے سے یہ پیشن گوئیاں بنائی ہوئی تھی کہ آنے والا مسیح اس طرح کا ہوگا, وہ اس طرح, وہ کماری سے ہوگا, وہ جناب مصر سے بلایا جائے گا, یہ وہ سارا کچھ پہلے سے. یقیناً میں نے اس سے انکار نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ جب پشات یا کنٹیکسچوئل پلین میننگ سے اگلے لیولز میں بات کو سمجھتے تھے تو وہ یقیناً انہوں نے یہ سارے پہلے سے کرائٹیریا بنائے ہوئے تھے کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ ایسا ہوگا, وہ ایسا ہوگا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی مندیوں نے کرائٹیریا بنائے ہوئے تھے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا, عبداللہ بن سلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا واقعی مسلمانوں نے پوچھا, وہ جو مسلمان ہوئے تو کیا واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے فرمایا بالکل. اور یہ پوری ایک حدیث ہے, مستدرک میں یہ حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ پوری حدیث ہے, اس میں عبداللہ بن سلام نے ساری سی بات بیان کی ہے. یعنی پہلے سے دونوں کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. اور میرا جو مین جس میں نے زیادہ ٹائم لگایا تھا جس بات پہ, اس کو ضیاء بھائی نے ڈسکس ہی نہیں کیا کہ پیش گوئی میں کیسے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. میرا یہ مین پوائنٹ تھا. جب آپ بیس کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ خود ہزار پیشن گوئیاں دیکھ لیں گے ایک نبی کے بارے میں. جیسا کہ پادری برکت اللہ صاحب کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے یہی استثناء 18 پہ ہے کتاب, یہ نبی موعود کون ہے. مجھے کتاب کا جو ہے ایگزیکٹ جو اس کا ہے ٹاپک وہ نہیں یاد, لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب حواری دیکھتے تھے مسیح کے بعد, جب حواریوں نے کتاب مقدس کو پڑھا ہے, پرانے نامے کو پڑھا ہے, تو انہیں ہر جگہ مسیح نظر آیا. ٹھیک ہے, یہ پیشنگوئیاں تھیں ہی نہیں, وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. یہ جو بتائی جاتی ہیں یہ تو وہ پڑھتے تھے ایک جگہ, وہ تاریخ پڑھ رہے ہیں, تاریخی واقعہ, اس میں انہیں ایسی بات نظر آتی تھی جو مسیح کی زندگی سے کسی طرح مواصل ہوتی تھی, تو وہ اسے پیشگوئی بنا لیتے تھے. تو یہ میرا مین پوائنٹ تھا کہ جب آپ ہماری پیش کردہ پیشن گوئیوں میں سیاق و سباق کو لے آتے ہیں تو اپنی دفعہ کیوں سیاق و سباق کو بھول جاتے ہیں. معیار ایک ہونا چاہیے, دوہرے معیار نہیں ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی متی رسول نے پیشن گوئیاں پیش کی ہیں, پہلی سے لے کے کماری سے لے کے آخری تک جتنی بھی ہیں, سب کے سیاق و سباق والے لگائیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے. اور اتنی ہی دیانتداری سے لگایا جانا چاہیے سیاق و سباق اور الفاظ کو, جیسے پیش کرتا پیشن گوئیوں کو لگایا جاتا ہے. خیر یہ تو بنیادی بات ہوئی, یہ میرا مین مدعا تھا. اچھا, تو دوسرا ایک پوائنٹ انہوں نے پیش کیا, کماری انہوں نے خود لکھا تھا. ٹھیک ہے, خود لکھا تھا, انہوں نے غلط ترجمہ کیا کیونکہ واضح طور پہ علمہ کا مطلب کماری نہیں تھا. تو کیا غلط ترجمے کو لے کے آپ نے ایک پیشن گوئی پوری بنا لی. اچھا, اور اس کے بعد پوائنٹ تھا ہاں کہ انہوں نے وہی استثناء 18 باب کی 18 آیت کا سیاق و سباق لیے ہیں. تو سیاق و سباق کہتے ہیں کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کو ہم جو ہے وہ دیکھنے کی انہوں نے خواہش کی تھی. اس خواہش کے جواب میں کہا گیا کہ ایک نبی آئے گا, لیکن انہوں نے بات تھوڑی آگے سے پڑھی ہے, بات اس سے پیچھے شروع ہوتی ہے. اگر میں پڑھوں وہ 14ویں آیت سے شروع ہوتی ہے. بات لکھا ہے کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فارگروں کی سنتی ہیں, پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے درمیان سے یعنی تیری بھائیوں میں سے میری مانی ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا. تو ضیاء بھائی نے صرف ایک وجہ بتائی ہے کہ اس نبی کے آنے کی وجہ کیا ہے, کہ تاکہ وہ اس کو خدا کو دیکھنا چاہتے تھے, خدا کو دیکھ لیں. حالانکہ دیکھیں 14ویں آیت میں ایک اور وجہ بھی ہے, 14ویں اور 15ویں آیت میں, اور وہ وجہ کیا ہے کہ وہ فالگیروں کے پاس جاتے ہیں, وہ جادوگروں کے پاس جاتی ہیں قومیں, اور وہ ان سے پوچھتی ہیں اچھا اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, اس طرح کی باتیں پوچھتی ہیں. لیکن خدا ایک نبی لائے گا, یہ وجہ ہے. یہ تو جب آپ دونوں وجہ کو ملاتے ہیں, ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جادوگر کے پاس نہ جائیں, فالگیروں کے پاس نہ جائیں, بلکہ خدا نبی بھیجے گا, وہ آپ کو بتا دے گا کہ مستقبل میں آپ کے لیے خدا نے کیا لکھا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں تھی ان کی درخواست کی صرف وہ دیکھیں, بلکہ وہ خدا کو سننا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ خدا کا میسج سنیں. تو اس وجہ سے خدا نے ایک نبی کا وعدہ کیا, تاکہ اب ڈائریکٹ وہ خدا کی آواز نہیں سن سکتے تھے, خدا کو دیکھ نہیں سکتے تھے, خدا کا منشا نہیں جان سکتے تھے, کیونکہ اس طرح تو وہ مر جائیں گے. تو خدا نے اپنے ایک نبی کے ذریعے یہ بندوبست کیا کہ وہ اس کی آواز سن لیں, اور جو وہ خدا کہے گا اس سے وہ اسے جا کے بتا دیں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجسم خدا کی خواہش ہے اور وہ پوری کی جا رہی ہے, بلکہ کیا خواہش ہے, خدا کا منشا جاننا ہے. یہ آپ اگر 14ویں اور 15ویں آیت پڑھیں یہی لکھا ہوا ہے.
کہ مستقبل کے بارے میں جاننا ہے, خدا کا منشا جاننا ہے, فلاں کام کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا, یہ چیزیں جاننی ہے, ٹھیک ہے. اور خدا کی آواز سننی ہے, مطلب خدا کو دیکھنا ہے, مطلب کہ وہ خدا کا منشا جاننا چاہتے ہیں, ہم سے خدا کیا کہنا چاہتا ہے, وہ اپنے نبیوں کے ذریعے کہے گا. اچھا, اور دیکھیں اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ نبی بھیجے گا, لیکن انہوں نے مجسم خدا بنا لیے. اب یہ تو ایک دعویٰ ہی ہے نا, اس کا تو پھر استثناء 18 باب سے ہی کوئی دلیل دینی چاہیے نا کہ یہ نبی کا نہیں لکھا بلکہ یہ کسی مجسم خدا کی بات ہو رہی ہے. اچھا, میں نے اب آپ کو پورا اس کا وجہ بتا دیا نبی بھیجنے کی, اور وہ تھوڑا پیچھے سے اگر شروع کریں تو پتہ لگ جاتا ہے. اچھا, اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں لیکن جہاں آتا ہے اس کے بعد ایک اور نبی کا ذکر ہے, اور وہ جی ایک جھوٹے نبی کا آنے کا بھی لکھا ہوا ہے, اس کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں. اور جی جب اس سے پوچھا گیا یوحنا سے آ کے کیا تو وہ نبی ہے, تو اس کا مطلب تو وہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا تو وہ جھوٹا نبی ہے, کیا تو وہ جھوٹا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں. اب مجھے آپ سب بھائی بتائیں, آپ کسی معزز انسان کے پاس جاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں یار تو دجال ہے, کیسی فنی بات ہے نا, آپ جا کے پوچھیں یار تو جھوٹا ہے, کبھی ایسا پوچھا جاتا ہے؟ اور پھر پوچھا کن ہستیوں کے برابر جا رہا ہے, کیا تو مسیح ہے, اس لیول کا وہ بندہ ہے, وہ نبی, وہ کوئی جھوٹا نہیں ہے. آپ کسی سے جا کے نہیں کہتے یار تو دجال ہے. کیا کوئی ڈاکو بھی مانتا ہے میں ڈاکو ہوں؟ یہ تو بالکل ایک ریڈیکولس بات کی جاتی ہے نا. اچھا, اس کے بعد ہاں انہوں نے کہا جی وہ مسیح نے کہیں نبیوں نے کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ کیونکہ جو خود مسیح ہے وہ نبیوں میں سب سے ہائیسٹ پوسٹ پہ. انہوں نے آرمی کی ایگزامپل دی, لیکن جاننا چاہیے کہ کتاب مقدس نے مسیح کا جو عہدہ ہے, جو منصب ہے, اور جو نبوت کا منصب ہے, اس کو دو علیحدہ چیزیں کہی ہیں, علیحدہ انہوں نے رکھا ہے, یہ ایک نہیں کی ہوئی. یعنی ایک اگر آرمی ہے تو دوسری اس سے کوئی مختلف ایک چیز ہے, یعنی وہ ایک سویلین پوسٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ کوئی نبیوں کی ہائیسٹ پوسٹ نہیں ہے مسیح, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اچھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہوہ جو ہے وہ غیر معبود, وہ نبی غیر معبودوں کا نام لے گا, اور اگر ہم اس کو پڑھ ہی لیں اگر نہیں, لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا, یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کرے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ معبودوں کا لفظ جو ہے وہ واحد معبود نہیں, معبودوں ہے, اور معبودوں کا نام لے کے اس میں بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے وہ جو کثیر معبود تھے جہاں وہ بسنے جا رہے تھے, وہ سارا جو سسٹم تھا, یعنی ایک سے زیادہ جو خدا کو مانتے تھے, یہاں سے واضح ہو رہا ہے, اور معبودوں کے نام سے وہ کہے گا, معبود کا ذکر نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے یہ اس دوسرے معبود کا ہے نام. تو بات یہ کہ الوہیم جو ہے عبرانی میں, الوہیم بھی خدا کا نام ہے, تو اسی کو عربی میں اللہ کہتے ہیں. جیسے اگر ہم آرامی دیکھیں تو آرامی میں الوہیم کو الہ کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ جا کے کنفرم کر سکتے ہیں الہ, تو عربی میں آتے آتے وہ اللہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسا غیر بائبلی نام نہیں ہے. سب سے یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں پوری نہیں ہوئی, تو یہ اگر وہ بتا دیتے کون کون سی نہیں پوری ہوئی تو ہم جو ہے اس کو رسپانس بھی دے دیتے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسماعیل تو نکل گیا ہے, اسماعیل تو ہے ہی نہیں, شامل ہی نہیں ہے, وہ تو اور خدا کے پاس چلا گیا ہے, وہ تو بت پرستی کی طرف چلا گیا ہے, اور خدا نے اسے اپنے حضور سے نکال دیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ بائبل بھی ان کے بیان کی تصدیق کرتی ہے. ہم پیدائش 21ویں باب کی 17ویں آیت سے پڑھنے شروع کرتے ہیں. خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی, یعنی اسماعیل کی, اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا. اس سے کہا ہے حاجرہ تو جو کیا ہوا مت ڈر, کہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے, اٹھ اور لڑکے کو اٹھا. یہ اس درجے کا لڑکا ہے جس کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, ورنہ اسے وہیں پڑا رہنے دیتے, اسے پیاسا مرنے دیتے. اٹھ اور لڑکے کو اٹھا, اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کے میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. یہ ہے وہ لڑکا. پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی, اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا, اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا. اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا, اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز میں.
یہ وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ خدا تھا. وہ کہیں خدا کو چھوڑ کے غیر معبودوں کی طرف نہیں چلا گیا نہ خدا نے اسے ریجیکٹ کیا تھا. وہ اسے برکت دی گئی تھی, لکھا ہے تورات میں, اور وہ برکت والا ہی تھا اور خدا ہمیشہ اس کے ساتھ رہا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اسماعیل کو اس کیٹیگری میں کیوں نہیں رکھا گیا, ابراہیم, اسحاق, یعقوب, قرآن میں اس طرح لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت مخاطب کون ہیں؟ یہود مخاطب تھے نا. تو ظاہر سی بات ہے انہیں جب دعوت دی جائے گی ایمان کی تو ان کی کتاب کے مطابق دی جائے گی, تو انہیں ان کے آبا کا یاد دلایا جائے گا, جو ان کے آبا و اجداد نبی تھے انہی کا یاد دلایا جائے گا, اور وہی بات کی جائے گی کہ اپنے باپ دادا جیسے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کو نبوت دی تھی ویسے ہی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پہلے خدا نے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے عہد باندھا اور اس کی نسل میں بے شمار نبی بھیجے. پہلے موسیٰ کو شریعت دی اور پھر سارے موسیٰ سے پہلے بھی نبی آئے, لیکن موسیٰ کے بعد پھر ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا اور سارے اس شریعت کے تحت رہے. لیکن جیسے کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ جناب مسیح نے بھی فرمایا ہے کہ جو ہے جس پتھر کو ماماروں نے رد کیا وہی کھونے کا سرا ہو گیا, تم سے خدا کی بادشاہی لے لی جائے گی, دوسروں کی دے دی جائے گی. ہم ان آیات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اب خدا کی بادشاہی ٹرانسفر ہو رہی تھی. اور اگر کہا جائے کہ عہد ابدی تھا تو اس میں عرض یہ ہے کہ اگر عہد ابدی تھا تو اب نبی کہاں آ رہے ہیں؟ کیونکہ عہد تو یہی ہے نا کہ نبی آتے رہیں گے, کتابیں اور اپنے ساتھ کتابیں لاتے رہیں گے, تو وہ اب ابدی عہد کہاں گیا ہے. اچھا اس کے بعد ہاں آل ابراہیم کی انہوں نے بات کی, تو آل ابراہیم درود شریف کا یہ مطلب ہے کہ جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی آل کو برکت دی ویسے ہی محمد اور اس کی آل کو برکت دے. مطلب ایک کمپیریزن ہے نا, کمپیریزن ہے کیونکہ وہ بھی اس کی آل ہے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے تو نے ابراہیم اس کی آل کو برکت دی ویسے ہی محمد اور اس کی آل کو برکت دے, کیونکہ وہ بھی اس کی آل ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے دونوں کا. اچھا اس کے بعد میں ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں مختصر طور پہ باقی پوائنٹس کو چھیڑتا ہوں. اور ہاں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب بھائی کہا جاتا ہے تو وہ اس سے دوسرے قبائل مراد ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت ایک قبیلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے, اور جیسے بنیامین کے قبیلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دوسرے اس کے بھائی ہیں, لیکن یہاں پوری بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے تمہارے بھائی. اچھا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسماعیل وہ کوئی اور ہوگا, تو اس کے لیے محض دعویٰ, اس کے لیے دلیل دینی چاہیے کہ وہ اگر اسماعیل کوئی اور ہے. اس کے بعد انہوں نے بخاری کی جس حدیث کا ریفرنس دیا ہے وہ میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں کسی نبی کی مانند نہیں, تو وہ اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. یہ تو ان کا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نبیوں میں سے کسی کو ماننے نہیں, بلکہ یہ تو ایسا ایک بات ہے کہ ہر نبی کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں نا, کچھ خاص باتیں خدا انہیں دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی کچھ خاص باتیں دی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ مجھے کسی نبی کی ماننے نہیں. اس کے بعد ان کا مماثلت یہ ہے کہ بچے قتل کی گئے, یہ مماثلت تو حالات میں ہو گئی نا, بات تو ہو رہی ہے کہ ان کی ذاتوں میں کیا مماثلت ہے, مسیح کی ذات اور موسیٰ کی ذات میں کیا مماثلت ہے, حالات کی بات نہیں ہو رہی. اور پھر انہوں نے مماثلت میں وہ کہا جی وہ پیدا ہوا نیچرل ڈیتھ مرا وہ یہ, میں نے ایسا کسی پوائنٹ کو نہیں اٹھایا, میں نے شریعت کو اٹھایا کیونکہ موسیٰ کو شریعت ہی موسیٰ بناتی ہے, ورنہ وہ باقی نبی کی مانی ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے. اور چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت دی گئی ہے, اس لیے جو کامل ایک مماثلت بنتی ہے دونوں میں وہ صرف شریعت ہی بنتی ہے, باقی اور کچھ نہیں. یہاں آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سوالات ہوں گے. آپ کوئی سوال ذہن میں رکھیں, دونوں طرف کر سکتے ہیں آپ. نہیں ٹائم بیٹری لو ہے جی, لائٹ بھی چلی جائے گی, لائٹ کا بھی ہے تو 15 منٹس آپ کے پاس. اچھا جی تو جی کیا بن جائے جلدی سے سلائڈ میں اچھا خیر اچھی بات چیت چل رہی ہے. اس ٹاپک کا یہ بڑی بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں پیشن وجہ ڈسکس کرنی پڑ جاتی ہیں, ان کو پرکھنے کا معیار, اور پھر اسماعیل ذبیح ہے کہ اسحاق, وہ والا ٹاپک بھی کھینچا کے آ جاتا ہے. اور پھر بیچ میں وہ بات کہ امر اسلام کا ذکر بائبل میں ہے, یہ پھر لٹکا ہی رہ جاتا ہے بیچ میں, اور کافی مطلب نا اس کو کم ٹائم مل جاتا ہے کیونکہ دوسری باتوں پر زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. خیر
جو ابھی تک بھائی بات کر رہے ہیں بطولہ کا، میں ان کو دوبارہ اس پہ آپ سب کو بھی ایک اسٹڈی دے دوں گا کہ جو بطولہ لفظ ہے وہ شادی شدہ عورت کے لیے بائبل میں استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی کوئی کماری کے لیے مخصوص لفظ نہیں ہے، ایون کہ وہ عبرانی بائبل میں، یہودیوں کی بائبل میں ہی شادی شدہ عورت کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے اس کے حوالے ہم آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن علماء کا جو ڈیٹیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جو علماء لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ دراصل شادی کے قابل کے لیے، کہ شادی کے قابل لڑکی کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا خیر یہ بات پھر ادھر نکل جائے گی اور وجہ بنی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل جو استثناء کی بات ہو رہی ہے بھائی جو کر رہے ہیں وہ جو ہے نا وہ 14 سے شروع کریں آپ، کہ استثناء 18 باب دراصل اس نبی کے جو آنے کی وجہ بنی ہے، شکیل بھائی نے بتایا کہ وہ 14ویں آیت میں لکھی ہے، اور وہاں پہ لکھے کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خدا تیرے خدا نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، ایسا کرنے نہ دیا ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں یہ وجہ نہیں ہے، دراصل یہ بات تو پیچھے خدا ان سے ویسے ہی بات چیت ریگولر کر رہا ہے۔ 9ویں آیت پہ آ جائیں، بھائی شکیل بھی بائبل کھول لیں اور استثناء 18 باب اس کی 9ویں آیت پہ آ جائیں، وہیں سے بات چل رہی ہے۔ لیکن جب تو اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے گا تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام نہ کرنے لگ جانا سے، اور تو ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو آگ میں چلوائے یا فالگیر شگون نکلوائے، افسون اور جادوگروں کے پاس جائے، منتر جنات کا آشنا ہو جائے، ساحر ہو، کیونکہ یہ وہ سب ایسے، میں جلدی پڑھ رہا ہوں کچھ چھوڑ بھی رہا ہوں۔ اچھا، اور وہ سب جو ایسا کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ ریگولر بات ہو رہی ہے کہ بھئی تو یہ والے کام نہ کرنا، ریگولر بات ہو رہی ہے یہاں پر 14ویں آیت تک ریگولر بات ہو رہی ہے۔ 15ویں آیت سے ایک نئی بات شروع کر دی ہے، اور وہ یہ ہے 15ویں آیت سے بات ہی نئی شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پر بات اگر ہیڈنگ والی بائبل ہوتی تو شاید یہاں پر ہیڈنگ لگانی ہوتی کہ یہ اب نئی بات شروع ہونے لگی ہے، تو یہاں پر 15ویں آیت میں لکھا خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے نکالے گا، اور پھر لکھا ہے اس کے لیے وجہ بتا دی ہے، ہاں یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا۔ یہاں وجہ بتائی ہے کہ بھائی یہ جو میں بات آپ نبی کی کرنے لگا ہوں وہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ جو پیچھے بات شروع کی ہے وہ ریگولر ہے کہ تم یہ نہ کرنا، وہ تو آپ 18واں بات شروع سے پڑھ لیں تو وہاں پر اسی طرح کی باتیں ان سے کہا کہ بھئی یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، بھیڑوں کے بال جو پہلی دفعہ کترتے ہیں جائے وہ اسے نہ دینا، یہ وہ سب کچھ انہیں مطلب حکم تھوڑے سے دیے جا رہے تھے، لیکن یہاں پر آگے ایک بات ان سے کرنے لگے ہیں کہ اب آئندہ آنے کیا ہونے والا ہے، اور پھر اس کی کہا ہے یہ تیری اس درخواست کی وجہ سے ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ فالگیروں کے بعد کہہ دیا کہ تو فالگیری نہ کرنا کیونکہ ایک نبی بھیج رہا ہوں، وہ فالگیری کی جو تشنا رہ جائیں گی باتیں وہ تجھے بتایا کرے گا۔ لیکن اگر پیغمبر اسلام کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اہل اسلام میں یہ ایک ڈبیٹ چلتی ہے کہ کیا وہ عالم غیب تھے کہ نہیں، کیا وہ غیب کی خبریں بتا سکتے تھے کہ نہیں، اور کوئی بھی نہیں بتا سکتے تھے، اور اس پہ ایک بحث چلتی ہے فرقوں کے درمیان۔ کچھ فرقوں کا ماننا ہے کہ نہیں آپ عالم الغیب نہیں تھے، یہ حقیقت ہے، اور کچھ کا خیال ہے نہیں کھینچتان کے حدیثوں میں ہم بتائیں گے جی آپ عالم الغیب تھے، وہ ادھر سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کی بحث میں بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ نہیں ہم نے کرنی کہ وہ عالم الغیب تھے کہ نہیں، وہ وہ شگون آپ کو بتا سکتے تھے کہ آئندہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، بلکہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ ان کی بیٹی نے جب پوچھا ان سے تو انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہا کہ فاطمہ کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت والے دن تیرے ساتھ کیا ہوگا، اور لہٰذا اس بات کے بارے میں میرے سے آپ نے کوئی امید نہیں رکھنی، یعنی انہیں ان باتوں کا نہیں پتا تھا کہ ایسا کیا ہوگا۔ اور بھی اس کی حدیث ہے، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374 میں کہ آئے بنت فاطمہ، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ مال چاہیے تو وہ میں تجھے دیتا ہوں، میرے آئندہ آنے والی چیزوں کا مجھے نہیں پتا، تو پھر لہٰذا اس کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آئندہ آنے والی چیزوں کے لیے وہ انہیں بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں پر تو خالصتاً بات ہو رہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بھئی وہ بندہ آ رہا ہے، دراصل تم نے جو وہ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کی یہ جو کڑک دار آواز ہے جس سے آگ لگ گئی اور جس سے یہ ہوتا ہے وہ نہ سنیں، بلکہ سافٹ ایسے، جیسے کہ علامہ اقبال بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ کبھی تو آئے حقیقت منتظر لباس مجاز میں، کہتا ہے کہ مجازی معنوں میں کبھی، علامہ اقبال کہتا ہے کبھی تو آئے حقیقت منتظر لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپتے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو انسان بن کے آئے
اور میں تجھے سجدے کروں. تو یہ خواہش تھی انسانوں کی اور یہ یہودیوں کی بھی خواہش تھی. اور پھر یہ دیکھیں وہ خدا نے اسی خواہش کے مطابق یسوع مسیح کو بھیجا اور انہوں نے آئے اور انہوں نے اپنا تعارف جو تھا شروع میں انہوں نے اپنا تعارف آتے یہ نہیں کرا دیا کہ میں آ گیا ہوں کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں, میں اللہ ہوں, میں خدا ہوں. لیکن لوگوں نے جانا کہ یار یہ ہوا اور پانی کو بھی جان رہا ہے, یہ کون ہے. ان کی آئیڈینٹی کا ہی مسئلہ بنا تھا کہ یہ بھی کون ہے. کبھی تو ہمیں انسان لگتا ہے, کچھ نے کہا نہیں یار پھر انسان نہ تو تھوڑا جا تاں کر لو دیوتا ہوئے گا کوئی. تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں کوئی فرشتہ نہ ہوئے, تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. بلکہ مسلم علماء بھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو وہ اللہ ہے یا اللہ سے کچھ تھوڑا ہے کچھ ہے گل, مطلب اگر انسان بھی نہیں ہے, اگر وہ اللہ نہیں ہے نا تو پھر انسان بھی نہیں ہے. وہ ایک بڑا خوبصورت سے عربی کا سینٹینس ہے ہو لاہو, شاید کچھ غلط بول رہا ہوں, اگر کوئی کسی کو یاد ہے تو وہ دہرا سکتا ہے. ہاں ہو ہوا لا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ ان کی آئیڈینٹی کو لے کر مسئلے میں پڑے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اور معبودوں کے نام سے, اور انہوں نے پھر اس کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ دراصل دیکھیں خود جو مطلب اللہ جس کو کہا گیا یا اس کے لیے لوگوں سے منگار بھی کہتے تھے, اس کچھ اور بھی نام تھے ان کے, تو لہٰذا اس کو ان کے اس طرح سے جب اینڈ پہ ہوا تو دراصل الہ جو ہے نا اللہ, ہمیں اللہ لفظ سے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر پوجی جانے والی چیز جس کو آپ اسے کہہ سکتے ہیں. الہ کا مطلب ہے ایسی الہ, ٹھیک ہے, خاص معبود. الہ کیا ہوتا ہے؟ پوجی جانے والی چیز, اور الہ خاص معبود. ہر کسی کی پوجے جانے والی چیز اس کے لیے خاص ہے بھائی, چاہے وہ ہندو ہیں ان کا جو جس کو وہ مان رہے ہیں ان کے لیے وہ الہ ہے, اور جو سکھ ہیں ان کا جو معبود ہے ان کے لیے وہ الہ ہے. یعنی یہ الہ والی جو بات ہے نا, یہ بات تو آلریڈی ہم کہتے ہیں کہ اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. اور خاص طور پر جو انہوں نے الوہیم کہا کہ الوہیم سے ہی اللہ بنا ہے, خود الوہیم بھی اسی طرح کا لفظ ہے کہ وہ پوجی جانے والی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. اور وہ بائبل میں بتوں کے لیے بھی آیا وہی لفظ, اور خدا کے لیے بھی آیا. کیونکہ اگر کسی کو آپ پوچھ رہے ہیں کسی چیز کو تو آپ کے لیے تو وہی الوہیم ہے نا. آپ فرض کریں تو آپ پوچھیں جی آپ کا خدا کون ہے, کہتے جی سارا شیو ہے, نام ہی خدا ہی کیا ہے. آپ دراصل بات یہ ہے کہ بائبل کے خدا کا ایک نام ہے اور وہ ہے یہوہ خدا, اور اس نے اس کو چھپایا ان قوموں سے کہ کہیں نقل مار کے یہ بنا رکھ لیں, اور بچ گیا کہ کسی قوم کے ہاتھے یہ نام نہیں چڑھا. ان کے ہاتھ میں کون کچھ چڑھ گیا, شریعت چڑھ گئی. جیسا کہ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے جی پیغمبر اسلام میں اور موسیٰ میں شریعت کی مماثلت ہے, دونوں شریعت لے کے آئے. لیکن خود قرآن شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات آئی نہیں, وہ کہتا ہے کوئی نئی شریعت نہیں ہے, یہ تو وہی ہے موسیٰ والی. بھائی اگر یہ وہی ہے تو پھر کیا فرض کریں, میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر آپ ادھر پورے لاہور میں قانون نافذ کر دیتے ہیں کہ جی دائیں چلنا ہے, رائٹ ہینڈ پہ چلنا ہے, اور ریڈ اشارے پہ رکنا ہے, اور گرین پہ چلنا ہے. اور ادھر آپ ادھر کہتے ہیں جی باز نواشی صاحب نے کیا بورڈ لائے نے جی, رکھو جی رکھو جی سارے ملک کی کیسی گل ہے. تو کوئی انگلینڈ چ آ کے تھانوں کہ پاچھا نہیں اتنے بھی این جی آ, یہ تھوڑا جو بنیا ہوئی سی ادو بھی این جی سی اتنے لکھیا. اچھا ای سمجھنا ہے ساری شریعت. تو کئی لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو شریعت اہل اسلام کے پاس ہے وہ کوئی نئی چیز ہے. نہیں ہے نئی چیز, یہ تو وہی ہے جو موسیٰ کی تھی, اسے صرف دہرایا گیا ہے. تو بالکل دہرانے کے ساتھ اگر میں فرض کریں میں روز اکثر مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں بائبل میں سے یسوع مسیح کے الفاظ بولتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یسوع نے یہ کہا, آئے میرے دوستوں نے یہ کہا, تو میں یسوع تو نہیں بن گیا. میں کہوں کہ لو جی یہ میں لے آیا, یا میں کوئی قانون کتاب لیتا ہوں یسوع مسیح کے بارے میں تو میں یسوع تو نہیں بن جاؤں گا, یا میں صاحب شریعت تو نہیں میں شریعت کو بیان کرنے والا بنا ہوں. میں بنا ہوں ایک مبلغ, میں صاحب شریعت نہیں بن گیا کیونکہ میں کوئی نئی چیز لایا ہی نہیں. بلکہ ہوا یہاں پر یہ ہے کہ جو موسیٰ کی شریعت تھی وہ بڑی سخت تھی, اور اس میں خدا نے اس وقت انہیں سختی سے کچھ احکامات دیے ہوئے تھے, ایک کے بدلے ایک کی جان لینے کی تھی. وہ بھی خدا نے اس لیے انہیں کہا تھا کیونکہ اس وقت روایات یہ تھی کہ جب کوئی ایک بندہ مارتا تھا تو وہ جا کے ان کے 5 مار آتے تھے. وہ کہتے اچھا 5.5 مارے نہیں 10 مار کے ہوں گے, وہ ان کے 15 مار کے آتے تھے. اور پھر خدا نے انہیں کہا کہ بھائی ایک کے بدلے ایک. پھر لیکن جب آئندہ خدا نے انسان جو تھا, انسان کا شعور تو بلند ہونے دو, تو جب انسان کا شعور بلند ہوتا گیا تو پھر خدا نے کہا کہ نہیں یہ بات ہی بند کر دو کہ دشمن سے بدلہ لینا بند کر دو. کیونکہ جب آپ دشمن کو ایک کو مارتے ہیں تو پھر دشمن اور دشمن پیدا ہو جاتے ہیں, وہ والا دشمن تو مر جاتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہو دشمنی ختم کرنی ہے تو پھر انہیں معاف کر دو.
اور اسی دشمن کو دوست بنا لو. یہ تھی عیسی مسیح نے آ کر اس کی ماڈیفیکیشن اس طرح سے کی کہ اب یہ بات چلے گی. وہ شریعت تمہیں یہاں تک لے کے آئی. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو عیسی مسیح نے اس کو سافٹ کیا, ماڈریٹ کیا اور اس کی نئی تشریح کی پرانی باتوں کی, انہیں کو اٹھا کے دوبارہ سے اہل اسلام نے لاگو کر کے تو کہا یہ شریعت یہ سابق شریعت ہے, ہم نے وہی دوبارہ سے لاگو کر دیا ہے. جس کو عیسیٰ نے ٹالا تھا اسی کو ہم نے دوبارہ سے اب پھر اسی طرح ہی ہوگا. جس نے ایک لوڑا مارا ہے انہوں 2 مارو, جس نے 2 مارے انہوں 3 مارے. اسی کو تو عیسی مسیح نے بند کیا تھا. آپ نے اسی کو دوبارہ سے چلا کر اور کہا کہ یہ ہماری نہیں, یہ پہلے میں جھوٹ تھی. صحابہ شریعت والی بات ان کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں کرتی. اور یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ بچپن میں, ابھی بتایا کہ بچپن میں اسماعیل جو تھے انہیں خدا نے کہا تھا کہ بچپن میں ہی کہا تھا کہ یہ دیکھیں, انہیں کہا میں اسے ایک قوم بناؤں گا, اسے برکت دوں گا, وہ زندہ رہے گا. لیکن اس کے ساتھ گدی نشینی کا وعدہ نہیں تھا, اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا کہ وہ اس میں جائے گا. اسحاق بھی جو تھا آپ وہ دیکھیں کہ وہ سرین خدا سے مطلب خدا نے اسے کاٹ دیا تھا اور خدا نے کہا کہ اس کو میں کاٹ رہا ہوں, لیکن پھر وہ اس کا نام نبیوں کی لسٹ میں نہیں آیا, چاہے وہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت خدا کے ساتھ اس کا تعلق رہا بھی, لیکن وہ نکل گیا, آہستہ آہستہ وہ نکل گیا. اور اس کے بعد اسماعیل کا بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کا ذکر اپنے خاندان کے ساتھ آنا چاہیے. دیکھیے ایک بڑی خاص بات ہے, ہمیں حضرت اسماعیل سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. جہاں ہم بائبل میں آنے والے تمام انبیاء کرام کی عزت کرتے ہیں, ان کی باتوں کو جانتے ہیں, ان کی جو کچھ صحیفوں میں لکھا, جو کچھ ادھر لکھا زبور میں لکھا, ہم پڑھتے ہیں, ان سے برکت پاتے ہیں. تو اگر اسماعیل بھی نبی ہو تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ نہ ہمارا کوئی نقصان ہے, نہ کوئی خدا ہمیں جنت سے جانے سے روک دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا ایسا ہمیں علیحدہ کر کے کوئی چیز دکھا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے, اب ایسا ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا. لہٰذا یہ انہوں نے کہا نہیں, دراصل خدا ان کو ان کے باپ دادا سے بات کر رہا تھا. یہودیوں کو جب بات کی خدا نے, انہوں نے کہا دی میں نے کتاب نبوت اور تمجید ابراہیم اسحاق کو, تو خدا دراصل ان کے باپ دادا کے ریفرنس سے ان سے بات کرنا چاہتا. تو لیکن اسماعیل بھی تو وہ ریفرنس تھا, تو کیا اسماعیل ریفرنس نہیں تھا یار؟ وہ تو پلوٹا تھا. ٹھیک ہے, خدا نے اس کو پلوٹا کہا, لیکن اسحاق کو پلوٹا کہا. اسے کہا کہ جو تیری شروع میں شادی ہوئی تھی یہ تو نے خود فیصلہ کیا کہ میں اپنی لونڈی کو چلو اپنی بیوی کے طور پر لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے اس وقت کی جو روایات وہاں چل رہی تھی اس کے مطابق ایسا کر لیا, لیکن خدا نے کہا کہ میرے پسند کی بات نہیں تھی, لیکن چونکہ اب بچہ یہ پیدا ہو گیا مجھے اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اصل میں جو میں اسحاق کو پیدا کرنا چاہتا تھا وہ ابھی بات رہتی ہے. لہٰذا ابھی جو عہد ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا اور اسے ہی خدا جو تیرے لیے اسی میں سے نبوت کی وہ چلے گی. لہٰذا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ پیشن گوئیاں چاہے کسی طرح سے بھی دیکھنی ہو, کسی طرح سے بھی دیکھنی ہو, لیکن جب کوئی بندہ اسکول میں داخل ہی نہیں ہے تو وہ کنسیشن کا نہیں رہی ہے. مطلب اگر جو بندہ اسکول میں داخل ہو اس کی فیس معاف کریں گے, تو جب اسماعیل نبیوں کی اس لسٹ میں آ نہیں رہا تو اس کے لیے ہم پھر پیشن گوئیوں کو دیکھیں بھی کیوں؟ شکریہ دیا بھائی. اور اب ٹائم ختم ہو گیا, اور جوان بتا رہے ہیں کہ سوال جواب ہونے تو ٹھیک ہے. شکریہ. کشن بھی رہ گئی کوئی بات کرنا, سوال جواب نہیں آپ کرنا ہے نا, دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں دونوں کھڑے تھے. آپ شکیل بھائی تھے پوچھنا, شکیل بھائی تھے پوچھنے, اور آپ ادھر وہ آپ کے پاس 5 منٹ ہوگا. 5 منٹ چل جائیں جی. اور 1-2 تصویریں نہیں ہے یادگار موقع کے سب کے ساتھ گروپ فوٹو, وہ تو بعد کی بات. میرا شکیل بھائی سے کوشچن ہے کہ اسلام میں کون سی نئی شریعت ہے جو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ موسیٰ کی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, اور چونکہ میرا بھی شامل ہے تاکہ سب کے سیکھنے کے لیے. لیکن صاحب شریعت تو جناب داؤد بھی تھے اسلام کے مطابق, تو پھر داؤد مانند ہوگا نا موسیٰ کی. صاحب شریعت تو جناب مسیح بھی تھے, وہ بھی مانند ہو گئے, تو اگر 3 مانند ہو گئے نبی علیہ السلام کو ملا کے, تو اس کو اچھا سب سے پہلے یہ ہے کہ نہ داؤد صاحب شریعت ہے, نہ جناب مسیح صاحب شریعت ہے, قرآن میں سے کچھ نہیں تھا, نہ کسی حدیث میں ہے. ٹھیک ہے, مسلمانوں میں کچھ ایسے عقائد پائے جاتے ہیں لیکن وہ حجت نہیں ہے. حجت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا, صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نئی شریعت لائے ہیں؟ انہیں شریعت یہ ہے کہ وہ حج کرتے ہیں, وہ کعبہ سینٹر بن گیا ہے. کیا یہودی بھی کعبے میں آتے ہیں؟ کیا وہ بھی وہاں پہ آگے قربانی کرتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں اور ہیں. ہمارا روزہ جو ہے اس میں جو شرعی اصول ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں.
یہودیوں سے. اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو ایگزامپل کے طور پر پیش کی جا سکتے ہیں کہ یہ ایک نئی شریعت ہے. وہ بالکل وہی شریعت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو ہے اے رسول کی کوئی نئی شریعت نہیں لائی. بالکل اس کا مطلب یہ ہے کوئی نئی شریعت نہیں, کوئی نیا میسج نہیں لایا, یہ بات ہے. کیونکہ ایسا میسج نہیں آیا کہ تم جا کے بتوں کی بات کرنے لگے ہو, یہ لکھا ہے. کوئی ایسے یعنی کوئی انوکھی بات نہیں لایا, کوئی نئی بات نہیں لایا. اس میں ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ خدا کا منشا تو یہ بھی تھا, اس نے ابراہیم کو ٹیسٹ کر 17 سال میں 54 سال نبی علیہ السلام 54 سال جو ہے وہ قبلہ اول کی طرف رخ کر رہے ہیں. یہ بالکل خدا کے منشے پہ 54 years. اب وہ 63 years آپ کی عمر